अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी आवाज़ आपको आ रही है? वालेकुम अस्सलाम। जी वर्दा, मुझे आपकी आवाज आ रही है। जज़ाकल्लाहु खैर। हम आज का सेशन अपना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तमाम जॉइन करने वाली हमारी बहनों को खुशामदीद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोग का यहाँ आना और ये सुनना सुनाना, यहाँ हमारा इकट्ठा होना, हम दीन की निस्बत से यहाँ इकट्ठे हुए हैं। अल्लाह पाक इसको कबूल फरमाएं और जो कुछ भी आज के सेशन में हम डिस्कस करें अल्लाह करे कि हमें इससे बहुत बहुत फ़ायदा हो। सबसे पहले मैं थोड़ा सा अपनी एकेडमी के बारे में इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँगी। मैं सौद ऑनलाइन एकेडमी की ऑनर वर्दा सिद्दीकी बात कर रही हूँ और सौद ये एक ऑनलाइन इदारा है जहाँ आपको मुख्तलिफ़ किस्म के कोर्सेज़ फ़राहम किए जाते हैं और ये कोर्सेज़ बच्चों को, ख़वातीन को और मर्दों को करवाए जाते हैं। इसके अलावा एक रोज़ा सेशन भी होता है मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर, जैसे कि आज भी है। आज का होने वाला जो सेशन है, ये दरअसल 3 सेशंस पर मुश्तमिल है। पहला जो सेशन है, वो मेरी बेटी बड़ी होने को है के उन्वान से है। इसमें हमने बच्चों के बुलूगत के हवाले से बात शुरू की है, बालिग होने से पहले से लेकर उसके बाद जो भी उनके साथ हालात पेश आते हैं या उनकी रहनुमाई से मुताल्लिक जो भी मालूमात हम आपको फ़राहम कर सकते थे, वो हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ देने की कोशिश करेंगे। इस सेशन में ये ख़ास तौर पर किसके लिए फ़ायदेमंद है? ये हर लड़की के लिए फ़ायदेमंद है, ठीक है? लेकिन सबसे ज़्यादा एक माँ के लिए भी फ़ायदेमंद है कि वो अपनी बेटी को किस तरह से इन सब चीज़ों के हवाले से गाइड कर सके। एक बहन के लिए बहुत बड़ी बहन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है कि वो अपने छोटों को कैसे गाइड कर सके। एक टीचर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, हर उस लड़की के लिए फ़ायदेमंद है जिससे छोटी बच्चियाँ इस माशरे में मौजूद हैं और उसने अपने छोटों को गाइड करना है। तो इसके लिए हमें ज्वाइन किया है मैम सारा अंसारी ने कराची से। थैंक यू सो मच सारा अंसारी। अस्सलाम वालेकुम, आप क्या मौजूद हैं यहाँ पर? वालेकुम अस्सलाम। जी वर्दा, बिल्कुल मैं यहाँ मौजूद हूँ और बहुत शुक्रिया मुझे दावत देने के लिए। जज़ाकल्लाह, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और आप आज इस सेशन के लिए आई हैं। थैंक यू सो मच और हमारे जो लिसनर्स हैं उनकी तरफ से भी मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं अपनी बहनों को मैम सारा अंसारी का तारुफ करवाना चाहूँगी कि जो मैम हमारे पास यहाँ मौजूद हैं, तो वो एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही उम्दा शख्सियत की मालिक हैं। माशाल्लाह मोटिवेशनल स्पीकर हैं। इनके अल्फाज, इनके अक़वाल, इनकी बातें हमें ज़िंदगी में आगे मूव करने के लिए बहुत हौसला देती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपके इस फ़न में, आपके इसमें बयान में मज़ीद भी बरकतें अता फ़रमाएँ। और इसके अलावा ये माहिर नफ्सियात हैं और मदर एंड चाइल्ड ट्रेनर हैं, जो इन्होंने पीएमआई से ट्रेनिंग हासिल की है इस हवाले से। और इनकी स्पेशलिटी ये है कि ये बच्चों को पढ़ाने, बच्चों की नफ्सियात को खूब अच्छे से जानती हैं। और ये ट्रेनिंग कोर्स इन्होंने एएमआई से किया था, मॉन्टेसरी कोर्स जो था, ये इन्होंने एएमआई से किया माशाल्लाह। और बहुत अच्छी टीचर ट्रेनर हैं बच्चों को पढ़ाने के हवाले से। अच्छा, इनकी एक स्पेशलिटी ये भी है कि ये बहुत अच्छा लिख लेती हैं बच्चों के हवाले से कहानियाँ वगैरह। उनको बहुत अच्छे से एंटरटेन करना इनको आता है, उनको आगे बढ़ाना आता है, उनको पढ़ाना आता है माशाल्लाह, बच्चों को समझना आता है। तो इसीलिए आज हमने इस सेशन के जो मेहमान हैं उसके तौर पर हमने सारा अंसारी का इंतखाब किया है कि ये माँओं को किस तरह से ट्रेन करें और बच्चियाँ जो कि अब तकरीबन उनकी उम्र होने लगती है बालिग होने की, तो उनको जो है ये ट्रेन करें। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस सेशन में आप मैम सारा अंसारी से बहुत कुछ सीखेंगे और आगे भी सिखाएँगे। तो अभी तक अगर जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कर दें और इस वीडियो को भी लाइक करें और
اپنے تاثرات کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیں. اگر آپ کو یہ جو ہمارا آج کا سیشن ہے یہ اچھا لگے تو اپنی بہنوں کے ساتھ اس کو لازمی شیئر کیجیے گا, اپنے اسٹیٹس پہ ضرور لگائیے گا, اپنے گروپس میں لازمی شیئر کیجیے گا تاکہ دوسری بہنیں بھی اس سے خوب فائدہ اٹھا سکیں. میم سارا, اب بلا کسی تاخیر کے ہم اپنا سیشن سٹارٹ کرتے ہیں. میں آپ سے پوچھنا یہ چاہوں گی کہ بیٹیاں, اور چاہے بیٹیاں ہوں چاہے بیٹے ہوں, پرورش کی ذمہ داری تو ماؤں کی ہی ہوتی ہے. ماؤں نے پرورش کرنی ہوتی ہے, ان کی تربیت کرنی ہوتی ہے. تو ماں اپنی بیٹیوں کی کیسی تربیت کرے؟ ہاں, اللہ رب العزت ماؤں پر جو اللہ تعالیٰ نے ایک پرورش کی, ایک تربیت کی ذمہ داری عائد کی ہے, تو اس کو بخوبی کیسے نبھایا جا سکتا ہے؟ آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گی؟ وردہ, سب سے پہلے تو اگر ہم بات کریں نا اولاد کی بہترین پرورش سے جی متعلق, تو اس کا مطلب ہے کیا؟ دیکھیں, ہر ماں باپ چاہتے ہیں اس کی اولاد کی بہترین پرورش ہو. بالکل. میں نے ایسے کوئی والدین دیکھے ہی نہیں ہے. لیکن جب ہم ماں کی بات کرتے ہیں نا, ایک مثال لے لیجئے, بچہ پیدا ہوتا ہے, نومولود بچہ ہے, بچے کا ماں سب کچھ کرتی ہے, نہلائے گی, دھلائے گی, اس کا منہ منہ صاف کرے گی, اسے اسپیشل دیکھے گی کو کہیں ریشز تو نہیں ہو گئے ہیں, پوٹی تو صحیح کر رہا ہے, ہپس کو کھول کے صفائی کرے گی, کانوں کے پیچھے دیکھے گی. لیکن جیسے ہی یہی بچی بلوغت کی عمر میں قدم رکھنے لگتی ہے, جی پتا نہیں ایک دم کیا تبدیلی آتی ہے ہماری ماؤں میں کہ وہ ایک طریقے سے شرم کے خول میں سمٹ جاتی ہیں. اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ بچیاں ماؤں سے دور ہو جاتی ہیں, سہیلیوں کے نزدیک ہو جاتی ہیں. آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ بیٹیاں ماؤں پہ ایسے حکم چلائیں گی جیسے انہوں نے ماؤں کو جنا ہو. اس معاملے میں نافرمانی اور گستاخ اولاد سے ہٹ کے اگر میں بات کروں تو یہاں ماں ہی بیٹی کو ایسا موقع دے دیتی ہے اپنے سے دور کر کے, اور وہ ایک چیز ہم شرم میں لے جاتے ہیں. جہاں ہمارے مذہب میں ہمیں صفائی سے, جسم سے متعلق تمام چیزیں سکھائی گئی ہیں, یہی تمام چیزیں ماں نے بھی تو اگلے قدم پہ بتانی ہے نا. کل تک وہ اپنی بیٹی کو دیکھتی ہے, اس کا رواں تو نہیں ہے, میں اس کا آج مساج کر دوں, آج میں اس کی مالش کر دوں, اس کے بال ایسے نہیں ہو رہے, اوہو اس کی پوٹی اس رنگ کی آ رہی ہے, اس کے پیشاب میں یہ رنگ آ رہا ہے. جب آپ ہر چیز دیکھ رہی ہیں تو جب وہی بچی بلوغت میں آ رہی ہے اسے کچھ نہیں پتا, آپ کو پتا ہے. اب وہی علم جو آپ کو ہے وہ آپ اس تک پہنچائیں گی. ماں کے فرائض ابتدا کی نسبت جو بچہ پیدا ہوتا ہے بچی کی بلوغت میں زیادہ ہے. اگر ایک ماں چاہتی ہے اپنی بیٹی کی بہترین پرورش کرے تو ایک چھوٹا سا جملہ یاد رکھے, اگر اس کی بیٹی اس سے بلا جھجک ہر قسم کا سوال پوچھ سکتی ہے, اور آپ میں بھی اتنی ہے تحمل, بردباری کہ آپ اس کو اچھا برا سمجھا سکیں, وہ ایک بہترین ماں اور بیٹی کے تعلق کہہ لیجئے یا پرورش کہہ لیجئے اس کا عکس ہے. صحیح. ہم اگلی بات کی طرف آتے ہیں. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جیسے کہ ابھی ہم نے بات بھی کر لی اس پہ تھوڑی سی, لیکن میں چاہتی ہوں کہ اس موضوع پر آپ مزید روشنی ڈالیں کہ ماں اور بیٹی کا باہمی تعلق کیسا ہونا چاہیے. آج کے دور میں جو ریلیشن ہونا چاہیے, جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں ہے, تو آپ ماں کو اس کے لیے کیسے گائیڈ کریں گی, کیا کہنا چاہیں گی کہ وہ اپنی بیٹیوں کو اپنے ساتھ مزید قریب کریں؟ وردہ, بہت آسان ہے. ماں کا بیٹی کے ساتھ تعلق بالکل ایسا ہو جیسے بڑی بہن کا ہوتا ہے. آپ نے گھروں میں دیکھا ہے چھوٹی بہنیں نا بڑی بہنوں سے دبتی بھی ہیں, پتا ہوتا ہے بڑی بہنیں کسی بھی وقت جو ہے نا وہ ڈانٹ سکتی ہے, بالکل لیکن انہیں یہ بھی پتا ہوتا ہے بڑی بہن ایک ایک چیز پہ چیک بھی رکھے گی. بالکل ساتھ ہی اس بات کا بھروسہ ہوتا ہے اگر میں کچھ گڑبڑ کر گئی نا یا غلطی ہو گئی, بہن سنبھال لے گی, یہ مجھے ڈانٹے گی نہیں اس وقت, یہ میرا اس وقت پردہ رکھ لے گی اور مجھے بعد میں سمجھا لے گی. ایک سخت گیر حاکم, لیکن بہن تو ہے نا میری. بالکل بہنوں کا رشتہ کیوں قیمتی ہے؟ اب یہی اگر ہم ماں میں آئیں, دیکھیے اگر تو آپ چلتے ہیں تعلق بنانے سے, چھوٹی عمر میں تو میں عموماً ماؤں کو گائیڈ کرتی ہوں, آپ کو پتا ہونا چاہیے فیوریٹ کلر کون سا ہے, فیوریٹ کھانا کون سا ہے. لیکن جیسے ہی بچیاں بڑی ہو رہی ہیں, اب یہ آپ اپنے ماحول میں دیکھیے, آپ کے گھر میں ٹی وی ہے, آپ کو معلوم ہونا چاہیے اگر آپ کی بیٹی ڈرامہ دیکھ رہی ہے, فلم دیکھ رہی ہے, اس کا فیوریٹ ہیرو کون ہے, فیوریٹ ڈرامہ کون سا ہے, وہ رسالے پڑھتی ہے, وہ کون سی کہانیاں پڑھتی ہے. لازم ہے کہ آپ بھی اس کو وہ دیکھ کے ڈسکس کیجئے. اول تو میں خلاف ہی ہوں
ہم اپنے ابھی میڈیا میں دیکھیں تو عموماً اس طرح کے ٹاپک اٹھ رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے تو دیکھیے ہمارے ہاں ماؤں کا کیا ہوتا ہے، بہت گناہ ہے، یقیناً ہے، یا تو آپ گھر سے ختم کر دیجیے، آپ نے گھر سے نہیں کیا نا، نہیں کر سکے، اس کو اس گناہ کو تو اور کم کر دیجیے، اس کے ذہن میں تو بٹھائیے بیٹا دیکھو یہ ہے نا، یہ ڈراموں اور فلموں میں ہو رہا ہے، اور سیدھی اصلی زندگی میں آپ کو نہیں ایسی چیز ملے گی. جی اگر کچھ ہو تو مجھے بتائیں گی آپ کو کہیں کچھ بالکل، محسوس ہوتا ہے تو مجھے پہلے بتاؤ. یہ آپ نے اور جب بہت اچھی بیٹی بات کی. بتائے تو وقت ہی ہے، ہوتا ہے ماؤں میں آ جاتا ہے کہ بیٹی ایسے ہو کے بات کریے، کہیں ایسا تو نہیں کہ بہت ہی بولڈ ہو گئی ہے، ایسا تو نہیں کہ کوئی بہت منہ پھٹ ہو گئی ہے، نہیں ہے. جب وہ آپ سے ساری باتیں کر لے گی نا، اسے کرنے کے لیے نہ سہیلی چاہیے ہوگی نہ ہی کوئی اور. میں نے اپنی بالکل ایک بہترین ماں کو سے ملی ہوں، میں اس کی بیٹی کا یہ کہنا تھا، ان کا انتقال ہو گیا تھا صاحبہ کا، تو انہوں نے کہا اس بیٹی کا جو غم تھا نا، وہ جی کس لیے رو رہی تھی، ماں کے لیے تو رو رہی تھی، مگر اس کا اصل غم یہ تھا میری سہیلی چلی گئی. کہنے کی میں نے کبھی کوئی دوست نہیں بنائی، مجھے ماں کے علاوہ ضرورت ہی نہیں پڑی کسی کی. اچھا، یہ ماشاء ایک اللہ. بہترین ماں کی نشانی ہے. وہ کہتی ہے میں نے اپنی زندگی کے ہر کیفیات ہوں، جذبات ہوں، احساسات ہوں، میں نے اپنی ماں سے شیئر کیا ہے، یہ سوچے بنا اچھا ہے یا برا ہے. کہنے کی آج اور میری کل ماں نے بھی مجھے پلٹ کر یہی کہا، جی بیٹا تو لیا لیکن یہ ایسے نہیں ایسے. ایک چھوٹی سی مثال دوں آپ کو، جی میں ظاہر میں انہیں جانتی ہی تھی. یہ ایک روز بچی میٹرک میں تھی، یہ آئی اور اس نے آ کے اپنی والدہ سے کہا آپ کو معلوم ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازدواجی زندگی کے بارے میں لوگ باتیں کر رہے تھے. توبہ توبہ. انہوں نے بڑے اچھا تحمل سے سنا، انہوں نے کچھ محسوس نہیں کیا، مجھے ان کے چہرے پہ کچھ ایسا نہیں ہوا کہ وہ یہ سوچیں کہ لو ایک دوسری خاتون بیٹھی ہیں، بچی ایسے بول رہی ہے، کچھ نہیں. انہوں نے صرف اتنا کہا تم نے سورہ نساء تو پڑھی تھی نا؟ جی ہم نے سورہ مریم بھی پڑھی تھی، اچھا کیا اس میں نہیں تھا ازدواجی تعلق کیا ہے، کیسے میاں بیوی ایک دوسرے کا خیال رکھیں، کیسے میاں احتیاط رکھے، کیسے بیوی اپنے فرائض پوری کرے، کیا کیا چیزیں، یہ ازدواجی زندگی ہے. انہوں نے بجائے اس کے کہ بچے کی دماغ میں کچھ اور نیگیٹو آتا، ظاہر ہے وہ فلموں سے اور پتہ نہیں کہاں سے ریلیٹ کر رہی ہوگی، انہوں جی نے اسے سیدھا اٹھایا اور قرآن پاک سے رشتہ جوڑ دیا اس کی سوچ کا. سبحان اللہ. اس کے بعد انہوں نے اگلا جو نقطہ دیا، انہوں نے بہت پیاری بات کی، کہنے لگی میرا خیال ہے سورہ نور اور سورہ احزاب میں بھی ہے، اور نہ مجھے یاد پڑتا ہے سورہ طلاق میں بھی ہے، کیونکہ ظاہر ہے جہاں شادی ہوگی تو وہاں طلاق کے مسائل بھی آئیں گے، دونوں مل کے پڑھیں گے، تم ذرا نوٹس تو اس کے پوائنٹس تو نکالو پھر بحث کرتے ہیں. اچھا بچی ماشاء اچھلتی اللہ. کودتی چلی گئی، ٹھیک ہے ڈسکشن کریں گے. یہ ہے ایک بہترین ماں کی نشانی. انہوں نے کچھ نہیں ہونے دیا اور بڑے آرام سے مسکرائیں اور وہ مجھ سے دوبارہ باتیں کرنے لگ گئیں. اچھا ان کو ماشاء کچھ نہیں تھا، ورنہ ہمارے ہاں مائیں ڈیفینسو ہو جاتی ہیں، بالکل. وہ اصل میں نا بچی کی نا صحبت ہی ایسی ہے، اصل میں نا آج کل کا معاشرہ ہی خراب ہے، اصل میں نا یوں. انہوں نے ایسی مطلب وہ کوئی بات شرمندہ نہیں. ہونے لگتی ہیں یا اس طرح محسوس کرنے لگتی بالکل. دیکھیے بچی بڑی ہو رہی ہے، سوالات کرے گی نا. جب بچہ چھوٹا سا بڑا ہو رہا ہے، کیا وہ تب آپ سے نہیں پوچھتا یہ کیا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے؟ جیسے جیسے عمر بڑھ رہی ہے، دماغ اور شعور پا رہا ہے، آپ وہ جی معاشرے میں دیکھ رہے ہیں، اس سے پوچھے گا. بالکل تعلق ایسا ہو ماں کا کہ وہ اپنی بیٹی کو سیدھی اور کھری بات بتانے میں نہ شرم محسوس کرے، کیونکہ اب تو زیادہ حفاظت کرنی ہے نا. بالکل دیکھیں ننا سا پودا لگایا تھا، اب تو وہ پھل دینے والا ہے. بالکل ہم نے نامہ اعمال اپنا پورا بھر دیا، اب تو وہ نامہ اعمال کا ہمارا صدقہ جاریہ شروع ہونے والا ہے. بالکل بالکل اب تو زیادہ اس کے ساتھ فرینک ہونا ہے. جیسے حضرت علی نے کہا تھا کہ پیدائش سے لے کے 7 سال تک میں بچے کو پڑھاتا ہوں، اس سے کھیلتا ہوں، 7 سے 14 سال تک میں اس کی تربیت کرتا ہوں، سکھاتا ہوں، اس کے ساتھ کھیلتا ہوں، پھر 14 سے 21 سال تک میں اسے باہر دنیاوی کاروبار اور تمام چیزیں سکھاتا ہوں، اور پھر میں اس کا دوست بن جاتا ہوں. بالکل. ہمارے ہاں تو مائیں جیسی بچیاں 10-12 سال کی ہوتی ہیں وہ اجنبی بن جاتی ہیں. ہاں جی بالکل ایسا ہی دیکھا جا رہا ہے. اور اس کا جی نقصان بھی پھر ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ دونوں کے درمیان جو ہے وہ فاصلہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. اور دوریاں بڑھ رہی ہیں، بالکل خراب سہیلیاں آ جاتی ہیں، نیٹ کی طرف سے معلومات آ جاتی ہے، دوسری خراب کتابوں کا ذکر آنا شروع ہو جاتا ہے. یہی چیز میں ایک بڑی چھوٹی سی چیز بتاؤں، بچیاں بڑی ہو رہی ہیں یا کوئی اور چیز ہو رہی ہے، کچھ نہ کیجیے، آپ قرآن کے ساتھ جوڑتی جائیے، بچی آپ کی بااعتماد ہوگی، حیادار ہوگی، کیونکہ قرآن سے جڑی ہوئی ہے. جی آسان سہل ہے.
ٹھیک ہے، ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھے ہمیں ایڈوائس کیا. انشاءاللہ ہم اس پر بھرپور کوشش کریں گے کہ جو تعلق ہے ہمارا ماں اور بیٹی کا، ہم اس کو مزید بھی جوڑ سکیں، قریب لا سکیں. آپ کا بہت شکریہ. ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ بچیاں بلوغت کے جیسے جیسے قریب ہوتی جاتی ہیں، ماؤں کو ایک فکر ہونے لگتی ہے ان کی. تو اس حوالے سے ماؤں کی فکر کیا، کس چیز کے لیے اور کس قسم کی ہونی چاہیے، اور اس حوالے سے انہیں کیا کرنا چاہیے، آپ اس بارے میں کیا فرمائیں گی؟ وردہ دیکھیں، یہ یہاں نا دو قسم کی مائیں ہیں. پہلے تو آپ ایک ایسی ماں لے لیجئے جس سے اپنی بچی، ظاہری بات ہے چھوٹی عمر میں سے جو پالتی آ رہی ہیں وہ خود بھی بہت ساتر لباس پہنتی ہیں، خیال رکھتی ہیں اور بچی کو بھی ویسا ہی پہناتی ہیں. میں یہاں پہ بچوں کے چست لباس پہ بھی اور جو سلیو لیس شرٹس ہوتی ہیں میں ان کی بات کروں گی. اور ایک ایسی ماں ہے جو بہت خیال رکھ رہی ہے اور ایک ایسی ماں ہے جو نہیں رکھ رہی ہے. دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے. جہاں بچی دیکھتی آ رہی ہے نا ماں کو، جب بچیاں بڑی ہو رہی ہیں، بلوغت کی جانب آ رہی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ماؤں کو سمجھا دینی ہوتی ہیں. یہاں میں ایک بات کہنا چاہوں گی، وہ مائیں جو اپنی بچیوں کے ساتھ رہتی ہیں نا زیادہ، وہاں انہیں پرابلم اس لیے نہیں ہوتے ہیں کیونکہ وہ اپنی خود کیفیت انہیں بتا رہی ہیں. مثال کے طور پہ اگر ماں کو ماہواری آ رہی ہے نا تو وہ بچی سے ڈسکس کر لیتی ہے، بیٹا ایسے ہو رہا ہے، میں اس لیے نماز نہیں کر رہی ہوں یا نہیں ادا کر رہی ہوں یا میں یہ کام نہیں کر سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، مثال ہے. اسی طریقے سے وہ ماں کو پیڈز ہیں یا اور دوسری چیزیں تھوڑی بہت دیکھنے کی عادی ہے، لیکن جہاں ماں اور بیٹی میں تعلق ہی نہیں ہے نا وہاں مائیں فکر مند ہو جاتی ہیں. پہلے تو انہیں تعلق بنانا پڑے گا، ٹھیک ہے. دوسری بات، جب آپ آتی ہیں تو آپ انہیں پہلے سے تیار تو کیجئے. قریب بلوغت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ جب ایک دم آئے گی اسے کچھ نہیں پتا ہوگا، بالکل. تو کم از کم آپ اس کو مینسز کے بارے میں اپنے حوالے سے بتا کے رکھیے، نہانے دھونے کا سمجھا کے رکھیے. میں عموماً زور دیتی ہوں بچہ 4-1 سال کا ہو تو اس کو اسلامی طریقے سے نہانا سکھا دیجئے کہ بیٹا ایسے ہی وضو ہوگا اور اسی طریقے سے تم نہاؤ گے بھی، تاکہ جب وہ بڑا ہو رہا ہو تو اسے مسئلہ ہی نہ، اس کی تو عادت بن چکی ہے. اسی طریقے سے جسم کا خیال رکھنا. جو چھوٹی بچیاں جب مائیں لباس پہناتی ہیں ڈھیلے پہنائیں گی، آستینوں والے پہنائیں گی، شلوار کا قمیص کا خیال رکھیں گی، بہت چست لباس نہیں ہوگا. یہی جب بچیاں بڑی ہوں گی، سینہ ڈھانپنے میں بھی ماں کو مسائل نہیں ہوں گے، ان کے لیے چست لباس کے لیے منع کرنے میں بھی مسائل نہیں ہوں گے. بالکل. یہاں جب ماؤں کی فکر ہو رہی ہوتی ہے وہ صرف تھوڑا سا ایک ایڈجسٹمنٹ ہے ٹائم کے ساتھ. آپ دیکھ رہی ہیں کہ آپ کی بچی 6-7 سال کی ہو چکی ہے تو آپ بتا دیں. بتا کیسے دیں؟ بیٹا وہ نا تھوڑی سی طبیعت خراب ہے میری، میں اس لیے نماز نہ ادا نہیں کر سکتی ہوں. یہ جملہ کافی ہے. آپ دیکھ رہی ہیں بچی 7-8 سال کی ہو چکی ہے، کافی سمجھدار ہو چکی ہے، تو آپ بتا دیجیے کہ ہاں مجھے نا دراصل اس میں پیڈ کی ضرورت پڑتی ہے، میں یہ بنا رہی ہوں. یہ تم بتانا نہیں، تمہاری میری آپس کی بات ہے. بچیاں نہیں بتائیں گی. جب آپ دیکھ رہی 8 سے 9 سال ہو چکا ہے، آپ ان سے ذکر کر سکتی ہیں اس میں نا اصل میں بلیڈنگ ہوتی ہے اور یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ نارمل ہے، یہ سب کو ہوتا ہے، ساری خواتین کو ہوتا ہے. مجھے ہوا، تمہاری نانی کو ہوا، تمہاری نانی کی ماما کو بھی ہوا، تو یہ نارمل ہے. اس میں بس یہ کہ دیکھو میں اپنا خیال رکھ رہی ہوں نا، بس میں نماز نہیں پڑھ سکتی ہوں، میں قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتی ہوں، لیکن دیکھو میں باقی اپنی تسبیح پڑھ لیتی ہوں، لیکن دیکھو میں تم پہ بھی آیت الکرسی پڑھ کے پھونک دیتی ہوں. جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں وہ آپ ساتھ ساتھ سکھاتی چلی جائیے، آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. جی بتا. سوال ہمارا یہ ہے کہ بچیوں کو ماہواری کس عمر میں آتی ہے عموماً، اور کس ٹائم تک آ جانی چاہیے، کس عمر تک؟ وردہ اس میں دیکھیں نارمل تو یہ ہے، ہم جو ویسے پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ جی اعداد و شمار آئی ہیں اور ریسرچز ہیں، جب ہم اس پہ بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جی 8 سال سے شروع ہو رہی ہے اور 12 سال تک آ جاتی ہے، کوئی 6 کہتا ہے. لیکن میں اس میں ایک بات کہوں، ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے اپنے ایریے پہ جہاں آپ رہ رہے ہیں. آپ گرم علاقے میں رہ رہے ہیں، آپ کی خوراک کیسی ہے. صحیح. یہ 6 سال سے بھی شروع ہو سکتی ہے، یہ 8 سے بھی ہو سکتی ہے، 12 سے بھی ہو سکتی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بچی 15 کی ہو جائے، نہ ہو سکتا ہے. لیکن
اس میں یہ ہے کہ اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ڈاکٹر کے پاس جائیے، معلوم ہو جائے گا کیا پرابلم ہے. لیکن یہاں ایک خاص بات میں ضرور کہتی جاؤں کہ اگر 15 سال ہو جاتی ہے بچی کی عمر، بھلے مینسز نہ ہو، لیکن ہم اسے بالغ مانیں گے. جی ٹھیک ہے. اور باقی جو یہ ماہواری کی، اس میں ماہواری کے آنے کا اصل تعلق آپ کے اپنی باڈی سے ہوتا ہے. جتنی صحت مند باڈی ہے اس حساب سے کام کرے گی. اور جی کوئی اگر مسائل ہیں اس کی بنا پہ بھی رک جاتے ہیں مینسز، وہ ظاہری سی بات ہے ڈاکٹر سے رجوع کرنا پڑے گا. یہاں پر ایک لیکن یہ ہے جی اگر آپ نے دیکھ لیا بچی 13-14 سال کی ہو گئی ہے تو ایک ہے کہ آپ گائنی کے پاس وزٹ کر لیجئے. صحیح. ایسا بھی ہوتا ہے کہ آج کل بچیاں بہت کمزور ہیں، بہت زیادہ ویک ہیں، جس کی وجہ سے ان کو بہت سے مسائل بھی پیش آتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ماؤں کو بچیوں کی ڈائٹ کے حوالے سے بھی بہت خیال رکھنا چاہیے تاکہ ان کو آگے مینسز وغیرہ میں کچھ مسئلے مسائل نہ ہوں. بالکل وردہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر ہم صحت بخش اور توانائی بخش غذا نہیں لیتے ہیں تو بچوں کو اس سے بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں. مطلب اس میں بہت ساری چیزیں، اب یہ کہنے والی تو بات ہی نہیں ہے. خاص طور پہ یہ برائلر مرغی ہے، آپ کے پاس ہر چیز تو یوریا سے آ رہی ہے. تو جی کم از کم کھانے کے اندر کچھ، میں عموماً بچوں سے کہتی ہوں دودھ، بادام، ان چیزوں کا ضرور استعمال رکھیے. خاص طور پر صحیح. جب یہ ہماری بڑی عمر کی ہوتی ہوئی بچیاں ہوتی ہیں، دودھ ہے، پنیر ہے، بادام، مطلب یہ اس طرح کے جو ہمارے پاس جتنے بھی وہ ہیں مغزیات ہیں، جی یہ جی تمام چیزیں بچیوں کی ڈائٹ میں ہونی چاہیے. لازمی ہونی چاہیے. اس کا جسم آگے کے لیے تیار ہو رہا ہے، وہ کل کی مستقبل کی ماں ہے. اس کا جی جسم جتنا صحت مند ہوگا، جتنا طاقتور ہوگا، وہ معاشرے کو اتنا ہی صحت مند فرد دے سکے گی. صحیح. ہمارا ایک سوال آپ سے یہ بھی ہے کہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ بچی جب بالغ ہوتی ہے تو ماں اسے کہتی ہے کہ اب آپ نے اپنی فرینڈس کو نہیں بتانا، ابھی اپنی کزنس کو مت بتانا. تو کیا یہ بلوغت جو چھپائی جاتی ہے اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ کیا اسے چھپانا چاہیے یا نہیں چھپانا چاہیے؟ یہاں تو میرا آپ سے ایک سوال ہے. جی یہ جو بلوغت کی بات ہو رہی ہے، بلوغت تو ایک وہ عمل ہے جس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ اب ہمارا ہر عمل اللہ تعالیٰ کے سامنے جائے گا. بالکل. مطلب جیسے کہ بیٹی بالغ ہوگی، ماں بتائے گی بیٹا اب نا، پہلے تو تمہارا گناہ یہ سب معاف تھا، اب اللہ کے سامنے تمہاری رپورٹس جا رہی ہیں، نمازوں کی بھی جا رہی ہیں، اب تمہارے فرشتے بھی لکھ رہے ہیں. اب تم ایک ایسی مسلمہ کے روپ میں آ گئی ہو جو باقاعدہ حساب کتاب دے گی اللہ کے حضور. اب تم پہ زبردست. پردہ بھی ہو گیا ہے، اب تم پہ نماز تو بالکل ہی ہو گئی ہے، اور دوسرے جو اسلامی فرائض ہیں وہ بھی تم نے پورے ادا کرنے. جی گویا دوسرے لفظوں میں پہلے جو ایک ننھا بچہ تھا اب وہ ایک ذمہ دار مسلمہ بن گئی ہے. زبردست. یہ خوشی کی بات ہے یا یہ اس کی بات ہے کہ ہم اس کو چھپائیں؟ میں چلیں آپ کہتی ہیں چھپاتے ہیں، میں نے مان لیا. تو کیا وہ ماں جو چھپانے کو کہہ رہی ہے خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ کے سامنے گنہگار تو نہیں ہو رہی؟ کیونکہ اگر ایک بچی ہے نابالغ ہے، وہ پردہ نہیں کر رہی، بالغ ہو گئی پردہ تو آ گیا، بالغ ہو گئی نماز تو آ گئی، بالغ ہو گئی روزہ تو آ گیا، اس کے پاس تمام چیزیں آ گئی ہیں. بالکل آپ نے بہت اگر اچھی بات کی یہاں پر اور بہت اچھا پوائنٹ ڈسکس کیا. واقعتاً ایسا کیا جاتا ہے. اگر ہم اس چیز کو جس طرح آپ نے پوائنٹس بتائے، ماں اس کے مطابق اپنے بچی کو یہ ذہن میں بٹھائے تو بچی بہت اچھے سے گرو کرے گی اور ایک ذمہ دار شخصیت اس کی بن جائے گی، ہر چیز کا خیال رکھے گی. اب آپ دیکھیے، ہم نے بچی کو منع کر دیا یہ بات نہیں بتانا، دوسرے لفظوں میں ہم نے اسے جھوٹ کی ترغیب خود دے دی. بالکل. وجہ یہ کہ ہم یہ کہتے کہ بیٹی بالغ ہو گئی ہو، تمہاری غیبت ہے، تمہاری بلا وجہ کسی کا مذاق اڑانا ہے، کچھ بھی ہے، اس پہ اب تم نے کنٹرول رکھنا ہے. اب تم میرے ساتھ ہو گئی ہو، تمہاری میری روزے اور نمازیں ایک ساتھ چلیں گی. اب تمہاری میری ریس لگنی چاہیے کون کتنے نیکی کے کام کرے. جہاں بالکل. یہ صحت مندانہ ماحول ماں بلڈ اپ گھر میں کر رہی ہے اور دوسری ماں جو چھپانے کو کہہ رہی ہے، ذرا وہ صرف ایک لمحے کے لیے سوچے وہ کتنا بڑا گناہ کرنے جا رہی ہے. اور چھپا کے ملتا کیا ہے؟ آپ کتنے سال چھپا لیں گی؟ کتنے سال؟ 1 سال، 2 سال، 3 سال؟ اصل میں کیا ہے وردہ، ہمارے معاشرے میں یہ ہے بچی بڑی ہو گئی ہے، بچی کی عمر اتنی ہو گئی ہے، اور جی اس کے بعد وہ سارے آگے کے کام چلتے رہتے ہیں جس کی بنا پر ہم غلط سمت میں جاتے ہیں. اور لیکن میں اس میں پھر بھی یہ کہوں گی
خطاوار کوئی دوسرے نہیں ہوتے، ہم خود ہوتے ہیں. جب ہم اللہ کا راستہ خود چھوڑ دیتے ہیں نا تو ورنہ پھر اسی قسم کے مسائل میں پھنس جاتے ہیں ہم. ایک اور سوال میرے ذہن میں یہاں آیا ہے کہ ہمارے یہاں ایک بچی تھی جو کہ جامعہ پڑھنے آتی تھی مجھ سے. وہ بچی جیسے ہی بالغ ہوئی تو رمضان آ گیا. رمضان میں اس بچی نے صرف 4 روزے رکھے اور وجہ یہ اس نے بتائی کہ ماما نے کہا کہ گرمی بہت ہے تو تم روزے نہ رکھو. تو مجھے اس چیز سے بہت افسوس ہوا کہ مائیں جو ہے وہ پہلے سے ٹریننگ نہیں کری اپنے یہ جو دینی فرائض ہیں کم از کم اس کی تیاری انہیں نہیں کروا رہی. حالانکہ اب دیکھیں ہماری مائیں ہیں وہ اس سے پہلے ہمیں 30 روزوں کی عادت ڈال دیتی ہیں, نماز کی باقاعدگی کی ڈال دیتی ہیں. لیکن آج کل یہ مائیں جو ہیں وہ بالکل بھی بچوں کو فرائض کی ادائیگی کی ترغیب نہیں دیتی, ان کو عادت نہیں ڈالتی, جس کی وجہ سے یہ جب بالغ ہو جاتی ہیں تو ان کو بہت مشکل بھی پیش آتی ہے اور مائیں تب بھی بہت سستی کا مظاہرہ کرتی ہیں. تو پھر تو وردہ ہمیں اس ٹاپک پہ بات نہیں کرنی چاہیے کہ جب مائیں خود ایسا کر رہی ہیں تو مائیں خود کیا نقصان اٹھائیں گی. بالکل دیکھیے نا, آپ نے یہ تو آپ آخرت پہ ہی چھوڑ دیجئے نا, مطلب خدا نہ خواستہ کہ ایک روزہ کوئی جان بوجھ کے چھوڑ دے. آپ نے تو اتنا کہا کہ امی نے کہا کہ گرمی ہے. میں نے ایسی مائیں دیکھی ہیں جنہوں نے بچوں کے روزے توڑوائے ہیں یہ کہہ کے کہ دیکھو ذرا کیسے چوہے سا منہ نکل آیا ہے, میں نے تمہیں صبح سحری میں نہیں اٹھایا تو تمہیں بنا سحری کا روزہ رکھ لیا ہے, پانی پیو ابھی میرے سامنے. اچھا یہاں ایک اور فقرہ بہت پرلطف ہے. جی. وہ یہ کہتی ہے میں ماں ہوں تمہاری, جنت میرے پاؤں کے نیچے ہے تمہاری. اچھا. اب یہ جو یہ کانسیپٹ ہے نا ماؤں کا, میں اکثر ماؤں سے کہتی ہوں یہ اپنے دماغ میں کلیئر کیجئے, جنت آپ کے پیروں کے نیچے نہیں ہے. جنت والدین کو اللہ تعالیٰ نے تکریم دینے کے لیے ضرور کہا ہے. ہر ماں اگر یہ سمجھ کے بیٹھ جائے کہ میں اللہ تعالیٰ کی مخالفت میں جا رہی ہوں, میں نے بچوں کو کچھ بھی نہیں سکھایا ہے, تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کل کو بچہ گستاخ ہوگا, جی کل کو بچے اور آپ کی بانڈنگ بھی نہیں ہوگی. بالکل. اولڈ ہاؤسز میں بھی آپ کا جانا ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ آپ کا جو آخر کی وقت ہے, جیسے ہم ابھی اکثر ماحول میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ ماں باپ کو ڈانٹ کے چپ کروا دیا یا کچھ ہوتا ہے تو بدتمیزی سے جھڑک دیا. یہ جو تمام چیزیں وہ عام ہوں گی. اس بچے کے پاس آپ نے اسے کچھ نہیں دیا تھا. جب آپ نے دیا ہی نہیں, آپ نے بیج ہی نہیں بویا ہے, تو آپ پھل کیسے کھائیں گی؟ بالکل. اور صرف اتنا ہی نہیں, جب یہ آپ خود مذہبی دیکھیں مذہب سے دور کر دیا نا آپ نے, دوسرے لفظوں میں آپ نے اپنا بڑھاپا خوار کروا لیا ہے. وہ مذہبی آج بنیں گی تو کل کو آپ کا خیال رکھیں گی نا, کیونکہ آپ نے انہیں اللہ تعالیٰ سے جوڑا تھا, ان کے لیے اللہ تعالیٰ اہم ہے. بالکل. جب فرائض کی بات آتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کچھ ہو جائے روزہ نہیں چھوڑیں گے, یہ تو مہینے میں ایک دفعہ آ رہی ہیں. اس کی شدت, اس کی خاصیت, اس کی اہمیت ہی بیان نہیں ہوئی ہے. یہاں میں اکثر کہتی ہوں ماؤں سے, انہیں خود بھی اہمیت نہیں پتا ہوتی ہے. مائیں کیا کریں, آسان سا نسخہ ہے, صرف قرآن کھولیں اور پڑھیں. بیٹی بلوغت کے نزدیک ہے, اردو پڑھ سکتی ہے, بہتر ہے بیٹی کے ساتھ پڑھیں. آپ بیٹی کو نہیں سمجھا پا رہی ہیں نا, وہ قرآن خود سمجھا دے گا, اس کی تفسیر سمجھا دے گا. بالکل. یہاں پر ہمارا ایک اہم سوال ہے کہ ماہواری سے متعلق بچوں کی رہنمائی کیسے کریں, بچوں کو کس طریقے سے بتائیں, کس طرح سے ان کو سمجھائیں ان کی ماہواری سے متعلق, ان کے کلرز, ان کی ڈیٹس, یہ سب کچھ وغیرہ. یہاں بالکل بہت یہ زبردست سوال ہے. ابھی جب دیکھیں میں نے کہا کہ آپ کوشش کیجئے کہ آپ کی اپنی بیٹی کے ساتھ اچھا تعلق ہو, مضبوط تعلق ہو, پیار بھرا, اسے تھوڑا بہت پتا ہو. اس میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو پہلے سے, مطلب ابھی آپ کو پتا ہے ہاں بچی کا نہیں ہوا ہے, بچی کی ایج ہو گئی ہے, 10 سال ہے, 11 سال ہے, 12 سال ہے. کچھ یہ بھی ہوتا ہے, کچھ نا ہم اس میں بھی کہتے ہیں کہ یہ ہماری فیملی میں آ رہا ہے کہ اتنی ایج میں بچی بڑی ہو جاتی ہے, تو اس لیے ماؤں کو تھوڑا اندازہ ہوتا ہے. اب جب یہ چیزیں آ رہی ہیں نا تو آپ بچی کو پہلے سے بتا دیجئے کہ دیکھو بیٹا یہ ایسے ہے, ایسے ہے, کیسے ہے. کچھ دن کے لیے ہم رک جاتے ہیں, ان کی مدت جو ہے ہمارے پاس 3 دن سے لے کے 10 دن تک ہو سکتی ہے. 10 دن کے بعد بھی اگر ہو رہا ہے تو پھر یہ کاؤنٹ نہیں ہوگا, پھر ظاہر ہے پھر ہم ڈاکٹر کے پاس چلیں گے, لیکن سب کے ساتھ کوئی ایسے مسائل ہوتے نہیں ہیں. دوسرے یہ کہ اس میں ہاں کچھ درد ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے نہ ہو,
کیونکہ اس میں بچیوں کو تھوڑا سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ دیکھیں درد بھی ہو سکتا ہے. جب ماں اپنی کیفیت بتا رہی ہوگی نا, کبھی ماں بھی بتائے گی پیٹ میں درد ہے, تو کبھی ماں بتائے گی آج پیٹ میں درد نہیں, آج ٹانگوں میں کچھ محسوس ہو رہا ہے. ہو سکتا ہے کبھی ماں بتائے گی آج مجھے اپنا بی پی محسوس ہو رہا ہے, آج ایسے نہیں محسوس ہو رہا. تو ماں کی جب کیفیت بیٹی نے دیکھی ہے نا, تو وہ بچی زیادہ بہتر طور پہ اپنے سے ریلیٹ کر سکے گی. اور عموماً اگر ڈائٹ اچھی ہے تو بچیوں کو ان پرابلم کا سامنا نہیں کرنا بھی پڑتا ہے. ایسی بھی بچیاں ہیں جنہیں کوئی مسائل نہیں ہوتے ہیں. جب یہاں پہ چیز آ جائے تو خاص طور پہ بچی کے بیگ میں کچھ چیزیں ضرور رکھوا دیجیے, کہ کبھی آ سکتا ہے, اسکول میں بھی ہو سکتے ہیں. اس بلکہ حوالے اگر سے ہم آگے انشاءاللہ والعزیز آپ سے میں ایک سوال بھی کروں گی کہ اسکول میں اگر ضرور, سچویشن ہے تو بچیوں کو جب آپ دے رہی ہیں رہنمائی تو مستقل طور پہ تیاری میں رہیے, اپنے ساتھ اپنے بیگ میں بھی رکھیے. آپ کہیں تقریب میں ہو سکتی ہیں, کہیں اور ہو سکتی ہیں. اور جب آپ یہ بتا دیں درد کا, اس میں یہ بھی بتایا ہے کمر میں بھی بعض اوقات درد ہو جاتا ہے, بعض اوقات کمزوری محسوس ہوتی ہے, لیکن درد اتنا قابل برداشت ہوتا ہے کہ آپ کام کرتی رہیں. لیکن اگر ماہواری میں آپ یہ دیکھیں کہ بچی کو بہت زیادہ درد ہو رہا ہے, کافی زیادہ ہو گیا ہے, تو یہاں 2-3 چیزیں ہیں جن کا دھیان رکھنا پڑتا ہے. دیکھیں, ایک ہوتا ہے قابل برداشت اور ایک ہوتا ہے برداشت ہی نہیں ہو رہا ہے. جی اس صورت میں ظاہر ہے آپ کو ڈاکٹر سے رجوع کرنا پڑے گا. جی اگر ہم بات یہ کریں کہ ہاں قابل برداشت ہے, بچی کو ہلکا سا پیٹ میں مروڑ محسوس ہو رہا ہے, اس سے کچھ لگ رہا ہے کہ پیٹ کے نچلے حصے میں دباؤ بہت زیادہ ہو رہا ہے, آپ سکائی کر سکتی ہیں. صحیح. گرم پانی سے بچی نہا سکتی ہے. اگر اسے آرام کرنے سے مل رہا ہے آرام, کہ وہ لیٹی ہے اور آرام ہے, ویسے ایسا ہوتا نہیں ہے, لیکن اس میں ایک خاص چیز پتہ ہے کیا ہے, اس میں ہوتی ہے بریسک واک. مطلب بریسک واک کہتے ہیں تیز قدموں سے چلنا. اچھا 1 منٹ میں 100 قدم چلیں, اس کو کہتے ہیں بریسک واک. ہوتا کیا ہے, اس تیزی سے چلنے کے دوران جسم کو ریلیکسیشن ملتی ہے اور صحیح. درد میں آرام آتا ہے. اس کے علاوہ ورزش, خاص طور پہ یوگا ہو, ہلکی پھلکی اسٹریچنگ ہو, بہت سیویئر قسم کی نہیں کہ آپ پتا لگے کہ آپ نے آج اسپیشلی ایبڈومن میں ہی کرنی شروع کر دی ہے, ہلکی پھلکی جس سے آپ ریلیکس ہو جائیں, اس سے بھی درد میں بہت فرق پڑتا ہے. اور صحیح. اگر بچیاں, میں خاص ایک بات کہنا چاہوں گی, آپ کی بچی آپ کو پتا ہے ماہواری کے نزدیک آ رہی ہے, کوشش کیجیے آپ خود بھی ہلکی پھلکی, میرا سارا زور ماؤں پہ یہ ہوتا ہے, اپنا شیڈیول بنا لیں اور بیٹی کو شامل کر لیجیے. آپ ایکسرسائز کیجیے اور بچی کو پہلے سے عادت ڈال دیں, تو اس سے جہاں اسے جسمانی فائدہ ہوتا ہے وہاں مینسز میں بہت کم ایسا ہوتا ہے چانس کہ بچی کو پینفل مینسز ہوں گے. صحیح. ادھر ہمارا آپ سے ایک سوال یہ ہے کہ پیریڈس میں جو ہم پیڈز استعمال کرتے ہیں, تو بچیوں کو کس قسم کے پیڈز استعمال کرنے چاہیے اسپیشلی, اور ان پیڈز کو پھر اس کو ضائع کیسے کرنا چاہیے. اس حوالے سے ہم بہت سستی اور بہت ایسی ناقابل بیان سچویشن بھی دیکھ چکے ہیں لڑکیوں کی, تو جس کی وجہ سے بہت شرمندگی ہوتی ہے ایک لڑکی ہونے کے ناطے جب ہم اس کو دیکھتے ہیں, اس کی نااہلی کو. تو آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گی؟ دیکھیں, ماہواری میں پیڈز کا استعمال, اول تو یہ دیکھ لیں کہ جتنے بھی پیڈز آ رہے ہیں جو آپ کر سکتی ہیں یوز, ٹھیک ہے, لیکن بچیوں کو یہ بھی بتائیے کہ گھر پہ زیادہ بہتر بن سکتے ہیں, کیونکہ بہرحال جو بھی ہم پیڈ یوز کرتے ہیں اس میں کیمیکلز تو ہوتے ہی ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ روئی لے کے اور کپڑے میں خود بنائے جائیں, ماں بتائیں, بنا کے رکھیں باقاعدہ. اور صرف رکھنا نہیں ہے کہ جی ہم نے بتا دیا تھا, اب آپ بتائیے کہ 4 سے 5 گھنٹے ہو گئے ہیں, دیکھو تم نے چینج بھی کرنا ہے. دوسری بات, بچی سے ڈسکس کیجیے, اسے بلیڈنگ کیسی ہو رہی ہے, کس رنگ کی ہو رہی ہے, کتنی ہو رہی ہے. آپ کا فرض ہے یہ جاننا, آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کی بیٹی کی بلیڈنگ ریڈ کلر میں آ رہی ہے, بلیک کلر میں آ رہی ہے, اس کی جو بلیڈنگ ہو رہی ہے اس کے اندر عموماً جو ہے نا ہلکی سی تلچھٹ سی آ رہی ہوتی ہے, اور سم ٹائمز جو ہے کلوٹس بھی نکلتے ہیں کہ کبھی بچیوں کو, جس میں ہم کہتے ہیں کہ آپ پلیز ڈاکٹر سے رجوع کیجیے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے, آپ کو معلوم ہونا, اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ آپ اپنی بچی سے کہیں کہ بیٹا پیڈ مجھے نکال کے دو, میں دیکھنا چاہتی ہوں کتنا ہوا ہے خراب. وہ بچی بالکل نئی ہے, اسے کچھ نہیں پتا ہے. آپ یہ کہتی ہیں آپ نے اسے رکھنا بتا دیا, بہت اچھی بات ہے, کتنی بلیڈنگ ہے آپ تو چیک تو کیجیے, اس نے کتنی دیر بعد کرنا ہے. میں نے ایسی بچیوں کو بھی دیکھا ہے
جو ایک دن اگر آج ان کو مینسز اسٹارٹ ہوا، انہوں نے آج جو پیڈ رکھا ہے وہ انہوں نے اگلی رات تک رکھا ہوا ہے. آپ انہیں عادت ڈالیں گی، آپ انہیں بتائیں گی، یہ ان کے لیے بالکل نیا ہے، یہ ان کے لیے نیا میدان ہے، ان کے لیے بالکل اجنبی معلومات ہے. انہیں بتائیں میں خود بدلتی ہوں. پھر آپ انہیں خاص طور پر بتائیے، دیکھیں یہ جو ہمارے پیڈز ہوتے ہیں نا، یہ یہاں انڈیا اور پاکستان میں بہت چلتا ہے، جادو کا اور دوسرے مسائل، اس سے ہم نظریں بھی نہیں چرا سکتے. بالکل. عموماً کیا ہوتا ہے جب مائیں اس میں نظر انداز کر رہی ہوتی ہیں، میں نے ایسے بھی واقعات دیکھے ہیں جہاں بچیوں نے واش روم سے یا گیلری سے یوں ہی وداؤٹ کسی چیز پیڈ انہوں نے نیچے پھینک دیا. اور فلیٹس میں، کراچی میں تو فلیٹ سسٹم بہت زیادہ ہوتا ہے، بہت دیکھنے میں ملتا ہے. یا اگر یہ نہیں ہے تو واش روم کے جو کموڈ ہوتے ہیں ان کے فلیش بلاک ہو جاتے ہیں. اب جب وہ کھلتے ہیں تو اس کے اندر سے جب چیزیں نکل، مطلب یہ ایک حیا کی چیز ہے، یہ ایسی چیز نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ ضرور ہے کہ اس کے بارے میں ہم بات کریں گے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہوتا ہے جس طرح عورت ایک ڈھکی چھپی اچھی لگتی ہے، خوبصورت، اسی طرح سے اس کو زینت چھپانے کا اگر حکم ہے تو اس کو اپنی خاص چیزیں چھپانے کا بھی حکم ہے. بالکل. تو جب یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو مائیں اسپیشلی بتائیں کہ دیکھو اتنا ہو گیا، اس کے بعد بدل لو. گھر کے پیڈ بنے ہوئے ہیں، روئی بہت سستی ملتی ہے، اسے کپڑے میں لپیٹیے اور رکھیے. اچھا ایک اور چیز، یہ جو ہمارے برانڈیڈ پیڈز آ گئے نا، ان کی وجہ سے بھی گندگی بہت زیادہ ہوئی ہے. ابھی یہ پورے 12 گھنٹے چلے گا تو 12 گھنٹے کے بعد ہی چینج کریں گے. کیوں کریں گے؟ اچھا بچیوں کے ریشز ہو جائیں گے، جی یہ بھی بچیوں میں سے اسمیل آنی شروع ہو جائے گی، بچیوں کے فنگس ہو جاتی ہے، انفیکشن ہو جاتا ہے، خارش ہو جاتی ہے. یہ تمام چیزیں صفائی سے ریلیٹڈ ہیں پیڈ کے ساتھ ساتھ. اب جب یہ آپ نے پیڈ کر لیا یوز، بچیوں کو بتائیے ایک تھیلی میں جمع کرتے رہیے، ڈبل کر لیجئے تھیلی. یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ بڑا خوفناک ایک واقعہ سامنے آیا کہ کسی بچی کا کچھ تھا، اس کی طبیعت ایک دم بگڑ گئی اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. تو جب معلوم کروایا تو پتہ چلا انہی کے اپنے ہی جمع دار سے، وہ نان مسلم تھا، تو اس نے بتایا کہ باجی وہ فلاں لے کر جاتا ہے تو وہ جو پیٹس کے جو خون ہوتا ہے نا، اس سے کالے جادو میں مدد ملتی ہے. تو وہ بڑی وہ ہوئی، انہوں نے کہا کہ یہ میں اس کا کیا کر سکتی ہوں؟ کہنے لگا باجی جب تو ختم نہ ہو گھر پہ رکھو، جب یہ کالے ہو جائیں تب پھینک دو باہر، کسی کام کا نہیں رہتا. آپ کی بیٹی تازے پھینکتی ہے تو روز کے روز وہ لے کے جاتا کچرا. یہ دیکھیں، اب آپ اس میں کہیں تعلیم کی کمی ہے، آپ کچھ بھی کہیں، لیکن یہ ایک معاشرتی سچائی ہے جو آپ کے سامنے ہے اور اس سے آپ نے نمٹنا ہے. تو نمٹنے کے لیے ضروری ہے گھر میں ایک رکھ لیجئے شاپر، بچی سے کہیں اس میں یہ ڈالتی رہے، جب مینسز ختم ہو جائیں تو اس کو پھینکوا دیجئے. اور اس کو بلکہ یہاں میں سمپلی مطلب اس کو ایسے بھی نہیں چھوڑیں. میرا خیال ہے کہ اس کو اچھی طرح رول کر لینا چاہیے، رول کر کے بالکل چھوٹا سا اس کو بنا لینا چاہیے، ایک جس طرح رول ہوتا ہے ویسے کر کے اس کو شاپر میں لپیٹ کر اور اس کو اچھی طرح سے گرا لگا کر بالکل چھوٹی سی چیز بنا دینی چاہیے تاکہ کسی کا وہم و گمان اس بھی نہ میں بھی نا ہو. تھوڑا سا بالکل درست آپ صحیح کہہ رہی ہیں، اس میں لیکن تھوڑا سا فرق بھی ہے. ہر ایک بچی کی نا بلیڈنگ ڈفرینٹ ہوتی ہے، کسی کی ہیوی ہے، کسی کی لائٹ ہے. جی یہاں میں ایک بات اور بتانا چاہوں گی، جو ہیوی ہیں وہ تو بچیاں چلو ٹھیک ہے پیڈ چینج کر رہی ہیں، لیکن اگر کسی کی لائٹ بھی ہے نا تب بھی دن میں کم از کم 2 پیڈ چینج ہونے چاہیے. صحیح. یہ بچیوں کی صحت کے لیے اچھا ہے. اور بالکل جب یہ ضائع، آپ نے کہا کہ اسے رول کر دیں، آپ اسے رول بھی کر دیجئے. اصل مسئلہ یہ ہے جب آپ اپنے پیڈ گھر سے باہر دیں کچرے میں تو وہ خشک ہو چکے ہوں، وہ کسی کام کے نہیں ہیں، صحیح. بیکار ہیں. بالکل. اور میرے بتانے کا مقصد یہ کہ جب وہ صرف نارملی شاپر میں ہوتے ہیں تو اکثر دیکھا گیا ہے کوڑے پر لوگ جو ہے وہ گند اٹھا رہے ہوتے ہیں، کچھ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، تو اس اثنا میں شاپر پھٹ بھی جاتا ہے، کھل بھی جاتا ہے، یا جانور وغیرہ جو ہے وہ اپنے پاؤں کے ذریعے سے کر رہے ہوتے ہیں تو وہ چیز باہر آ جاتی ہے، وہ پھر کسی طرح بھی استعمال ہو سکتی ہے. لیکن اگر اس کو چھوٹے فارم میں بالکل اچھی طرح سے لپیٹ کے گرے لگا کر بند کیا جائے گا تو یہ کہ اس کو اس طرح کی سچویشن پیش نہیں آ سکے گی، وہ کھلے گا بھی نہیں، کوئی استعمال بھی نہیں کر سکے گا، اور کسی کی طرف دھیان بھی نہیں جائے گا کسی کا.
وردہ بالکل ہے، بلکہ جو بہت زیادہ محتاط ہوتی ہیں مائیں ہیں یا بعض بہت باحیا بچیاں بھی، ظاہر ہم ہر طریقے کے ماحول میں لوگ دیکھتے ہیں، وہ بالکل یہاں تک کرتے ہیں کہ وہ اپنے مینسز کے جو کپڑے ہوتے ہیں وہ دھو دیتے ہیں، جو اس بالکل کی روئی ہے، جو بھی چیزیں انہوں نے کی ہے اور جو وہ کپڑا ہے اس کے بعد انہوں نے اسے دوبارہ استعمال نہیں کیا، لیکن وہ اس کو رکھ کے نا دھو کے پھر اس کے بعد باہر پھینکتے ہیں. وہ کہتے ہیں اب نا یہ مٹی میں بھی اگر مل گیا نا تو یہ کھاد بن جائے گا، گل جائے گا. ظاہر کاٹن کا کپڑا ہی ہوتا ہے، ہم یوز بالکل وہی چیز کر رہے ہوتے ہیں، یا روئی ہوتی ہے، کہیں یہ جو چیز ہے نا یہ زمین میں مل کے ختم ہو جائے گی. بالکل لیکن جو دوسرے پیڈز ہیں نا، اگر ہم جو دیکھ رہے ہوتے ہیں جو کمرشلی طور پر تیار ہوئے میں، اس میں واقعتاً جو آپ نے کہا ہے نا کہ رول کر کے ڈالا جائے، وہ بہت ضروری ہے. بالکل. اچھا، ہمارا نیکسٹ کوشچن ہے آپ سے کہ اگر اسکول میں پیریڈز آ جائیں، پہلی بار آئیں یا بالغ ہونے کے بعد آنے کا خوف ہو، تو اس صورت میں ہمیں کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ آسان سی بات، والدہ جب اپنے پیرنٹ ٹیچرز میٹنگ میں جاتی ہیں، ہم کسی بھی اسکول کو جب لیتے ہیں تو ہم سب سے پہلے پوچھتے ہیں فرسٹ ایڈ کی یہاں پہ ہے سہولت؟ جی بالکل چوٹ لگ جائے بچے کو، کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، بالکل تو مائیں اسپیشلی پوچھیں جو بھی وہاں کی پرنسپل ہیں، وائس پرنسپل ہیں، انچارج ہیں، جو بھی ہیں، کہ کیا آپ کے پاس یہ سہولت موجود ہے؟ آواز اٹھائیے نا اپنے حق کے لیے. یہاں بچیاں پڑھتی ہیں تو کیا ایسا ہے؟ اگر نہیں ہے تو کیا ہم رکھوا سکتے ہیں؟ دوسرے اسکول میں آیا ہوتی ہیں، چپراسنے ہوتی ہیں بچیوں سے، یا میں عموماً ماؤں کو ہی کہتی ہوں وہ خود سے گفتگو کریں، وہ ان کے پاس رکھوائیں. اول تو ضرورت یہ کہ بچی کے بیگ میں پہلے سے ہونا چاہیے. میں نے آپ کو پہلے کہا کہ جب بچی بالغ نہیں ہوئی ہے، آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ 1 آدھ سال میں بچی ہو سکتی ہے، تو آپ اپنے پاس تیاری رکھیے. جب بچی کو آپ نے ٹرین کر رکھا ہے وہ اپنے اسکول بیگ میں رکھے گی. میں اس میں عموماً کہتی ہوں 2 طریقے لیجئے. آپ کے کام نہیں آتا، کسی اور کے کام آ جائے گا، ثواب تب بھی ہاں جی ہے، عزت تب بھی ہے. تو اس میں صرف آسان حل یہ ہے، جب اگر آپ اسکول میں ہیں تو اسکول انتظامیہ سے پوچھیے، باقاعدہ اس بات پہ کیجیے، اور اس میں شرمائیے نہیں، کیونکہ جس پرنسپل سے آپ پوچھ رہی ہیں وہ بھی اسی اسٹیج سے گزرتی ہے. بالکل اکثر ماؤں کو بہت زیادہ پرابلم ہونے لگتی ہے کہ ہم یہ بات کیسے کہیں. آپ فیس دے رہی ہیں نا، جیسے آپ نے میڈیکل کٹ کے بارے میں پوچھا، یہ بھی تو ایک میڈیکل سے ریلیٹڈ چیز ہے. بالکل. جی وردہ. آگے ہمارا آپ سے سوال یہ ہے کہ بچیوں کو جس طرح ماہواری یا پیریڈز کے حوالے سے سمجھایا جاتا ہے، ایسے ہی جسمانی صفائی بھی ہے، تو بالوں کا ریموو کرنا، اس حوالے سے مائیں کیسے جو ہے وہ بچیوں کو گائیڈ کریں؟ وردہ بہت آسان، جیسے میں نے پہلے بیان کیا تھا کہ اگر آپ کی بانڈنگ اچھی ہے، چلیں اسے تھوڑا سا مختلف لے لیتے ہیں، ایک ماں ہے اس کی بانڈنگ ہے ہی نہیں صحیح، اپنے کام یا اپنی چیزیں بیٹی کے ساتھ شیئر کرنا شروع کیجیے. ایسا نہیں ہوتا کہ بچی کو نہ پتا ہو. دیکھیں جب بچی بالغ ہو رہی ہوتی ہے نا، جی تو وہ اپنے ارد گرد بھی اور دوسرے لوگوں کو بھی دیکھ رہی ہوتی ہے. ایسا نہیں ہوتا، وہ ایک کہہ لیجیے آپ لاشعوری طور پہ جو بچہ سیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ بڑا ہو رہا ہے، اب یہ بڑا ہو گیا ہے، ہم کہتے ہیں بس اب یہ نماز پڑھے گا، اب اس پہ نماز فرض ہو گئی ہے. بچی کو بتایا جائے بیٹا یہ عمر ہے اور اس میں تم نے دھیان رکھنا ہے. آج ہم وہ باتیں پڑھیں گے جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے نہلانے دھلانے کا سب بتا دیا. اس کے بعد ایک دفعہ کسی ایک وقت آپ اپنی جو بھی کریم یوز کرتی ہیں، اپنا کوئی ریزر یوز کرتی ہیں، جو بھی چیز یوز کرتی ہیں، وہ بچی سے ایک دفعہ منگوا لیجیے یا بچی سے ایک دفعہ پھکوا دیجیے. کریم ہے تو ظاہر آپ خالی ٹیوب پھکوا دیجیے. آج کل بچیوں کو ہیئر ریموونگ کا بہت اچھے سے پتا ہوتا ہے، اب تو اشتہار ہی چل رہے ہیں، آدھا کام تو میڈیا نے ہی آسان کر دیا ہمارے لیے. بالکل تو جب یہ چیزیں ہو جاتی ہیں، آپ بچی کو بتائیے اور اپنا بھی بتائیے کہ یہ ہے، اور دیکھو اس کی ایک میعاد ہے. اگر تو بہتر ہے ہم ہر ہفتے صاف کر لیں، یہ صحت کی ضمانت ہے، اور صحیح بالوں کا آنا بھی صحت کی ضمانت ہے. اور یہ ہماری باڈی پہ آئیں گے، بغلوں میں بھی آئیں گے، ہماری شرمگاہ پہ بھی آئیں گے. ان کو صاف کرنے میں بھی ثواب ہے. بالکل. اور اللہ اس کی تعالیٰ نے لمٹ ہمارے اپنے کاموں کے لیے ثواب لکھ دیا ہے. آپ اس کو مت لے کے جائیں کہیں اور، آپ ثواب پہ لے کے جائیے. صحیح. اللہ تعالیٰ نے پسند کیا ہے، اللہ تعالیٰ خود بہت صفائی پسند ہے، اسے صاف ستھری لڑکی پسند ہے. ختم. تمہاری عبادتوں میں بھی تمہاری صفائی اللہ کو پسند ہے. اس نے کہہ دیا آدھا ایمان جو ہے وہ صفائی ہے، تو سب سے پہلے صفائی تو تمہاری ذات سے شروع ہوگی.
بالکल. اب جب جسمانی صفائی کی بات آتی ہے, بڑی میں ایک معمولی سی چیز کہتی ہوں, عموماً بچوں میں ہوتا ہے جو کریمز یوز کرتی ہیں نا, انہیں الرجی ہو جاتی ہے. یہاں جی. بہت سارے مسائل ہوتے ہیں, کوئی ریزر کے خلاف ہے, کوئی نہیں ہے. یہاں میں 2 باتیں کہتی ہوں. اگر بہت الرجی ہے نا کہ بچی کے 3-4 دن تک جلن ہی نہیں جا رہی ہے اور وہ عجیب اذیت میں بیٹھی ہے, جی. تو وہ اس عذر میں آتی ہے کہ وہ ریزر یوز کر سکتی ہے. اس کے علاوہ آج کل ویکس بھی بہت اچھی چل رہی ہے. آپ فنگر ویکس بھی ہے, آپ جو ہے وہ اسٹرپس میں بھی ہے ویکس. اگر اور اچھا, یہاں میں ایک اہم بات بتا دوں کہ بالرس وغیرہ میں اسپیشلی انڈر لیگس اور انڈر آرم کے جو ہے وہ ویکسنگ کروائی جاتی ہے. یہ سن کر مجھے بہت حیرت بھی ہوئی اور مجھے بہت افسوس بھی ہوا کہ یہ جگہ ایسی ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس کا پردہ رکھا ہوا ہے, تو وہ خواتین بھی خواتین کا نہیں دیکھ سکتی, لیکن پارلر میں کھلے عام یہ چیز کروائی جا رہی ہے. تو یہ بھی وردہ یہی تو مسئلہ ہے نا, جب ماؤں نے بیٹیوں کو چھوڑ دیا ہے تو پھر دوسرے لوگ آ جائیں گے نا. اگر ماں نے ہی بیٹی کو سکھا دیا ہے, میں ویکس ہی کی بات کر لیتی ہوں. دیکھیں آپ نے ویکس کی بات کی نا, ہمارے ہاں میں دیکھ رہی ہوں اپنے اطراف میں, مڈل کلاس ویکس ضرور کرواتا ہے. جب شادی وادی میں کہیں جانا ہوتا ہے, میں نے دیکھا ہے لڑکیاں کروا کے آتی ہیں. اور جن کے بارے میں آپ گفتگو کر رہی ہیں, یہ بھی ہو رہا ہے. وہ بالکل ایک مختلف سوچ سے تعلق رکھنے والا طبقہ ہے. جی, حرام ہے, سب جانتے ہیں. لیکن اس یہ کے کام ہو باوجود رہا ہے, علم نہیں نا, اس کی سنگینی کہیں نہیں معلوم ہے. جب ایک چیز کی آپ کو شدت ہی نہیں پتا ہے, آپ کو اندازہ نہیں ہے دیکھچی کتنی گرم ہے, آپ اٹھا لیں گی نا. جی, اب وہ تو جب آپ کے ہاتھ جلیں گے آپ تب دیکھیں گی. اللہ تعالیٰ نے آخرت میں جو رکھنا ہے وہ تو رکھنا ہے. یہاں پہ مسئلے جب ہوتے ہیں تو اس میں عموماً ہوتا ہے, اس سے پہلے کہ کوئی اور پارلر میں کوئی آئے, آپ ایک دفعہ بیٹی کے ساتھ خود اس کی مدد کروا دیجئے. اسے بتا, دیکھیں کوئی مشکل نہیں ہے, گڑیا لیجئے, ویکس کرنی بچی کو سکھانی بھی مشکل نہیں ہے. ایک گڑیا لے لیں تھوڑی بڑی سائز کی, اس پہ چائے کی پتی لگا دیجئے, بغلوں میں لگا دیں, کیسے بھی لگا دیں, اور اس کے بعد اسے کہیں کہ دیکھو یہ ایسے صاف ہوگی, اس اسٹرپ سے ہوگی. آپ اگر ویسے آپ شرمگاہ کے بارے میں بتانے لگی, آپ اس کے بھی سے بھی ریلیٹڈ بتا سکتی ہیں. بچیوں کو بتانا مشکل نہیں ہے, طریقے بہت سارے ہیں بتانے کے لیے. اس بالکل. کے علاوہ اگر ویکس کرنی ہی ہے, عموماً ہوتا ہے, ٹھیک ہے, پھر بہتر یہ ہے کہ میں بغلوں کی حد تک کی بات کر رہی ہوں. ماں ایک دفعہ بیٹی کو کر کے سکھا دے, یا اپنی کر کے بتا دے, بیٹا ایسے ہوگا. یہاں آپ کو یہاں پہ میں ماؤں سے کہتی ہوں, یہاں نہ شرم کیجئے. یہاں اس سے پہلے کہ وہ دوسروں کے پاس جا کے بے شرمی کا مظاہرہ کریں یا بے شرم ہو جائیں, آپ سکھا دیجئے, آپ کو پھر رعایت مل جائے گی ماں ہونے کے ناطے. اور یہی نہیں ہے, آپ پارلر میں جاتے ہیں, کتنے کیسز آ رہے ہیں کہ ویڈیوز بن جاتی ہیں, کتنے بالکل. کیسز آ رہے ہیں کہ ریکارڈنگ ہو جاتی ہیں, وہ اور زیادہ تباہی کی طرف چلی جاتی ہیں بچیاں. بالکل. اچھا, ایک سوال اور اچھا بھی ہے میرا آپ سے کہ وردہ, ایک نقطہ رہ گیا میرا. جی. جسمانی صفائی کی جہاں بات آ رہی ہے نا, جی. ایک بات بچیوں کو ضرور کہیے, پھٹکری بہترین ہے, اینٹی سیپٹک ہے, اس میں اسمیل بھی نہیں آتی ہے. بچیوں کو پھٹکری کا ڈلا دیجئے, صحیح. کوئی ایک ایسا کارنر ہو جو دیجئے, اسے بتائیے. نارمل لائف میں بھی, جیسے آپ کو مینسز نہیں ہو رہے, میں عموماً وہ جیسے مائیں بڑی پریشان ہوتی ہیں, کچھ خواتین ہوتی ہیں, عموماً جو لیکوریا ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی انفیکشن کی وجہ سے ہو جاتا ہے. کبھی خواتین کو خارش ہو جاتی ہے, کہ یوز کیجئے. آپ استنجا کرتی ہیں, استنجا کرنے کے بعد بہتر ہے کہ اس کے بعد آپ اس کو پھیر لیجئے, اسے دھو کے رکھ دیجئے. اس سے 2-3 چیزیں ہوتی ہیں. جی. آپ اینٹی سیپٹک ہوتا ہے, آپ کو خارش نہیں ہے, آپ کو کوئی جرمز نہیں ہوتے. دوسرے, آپ کے جو انڈر گارمنٹس کی جو یہ ایریاز ہیں, بغل ہے, ہماری ٹانگیں ہیں, رانے ہیں, بعض یہ صاف رہتی ہیں. ورنہ عموماً دیکھا ہے اتنی صفائی ہمارے ہاں ہے نہیں. جی. ورنہ تو میں عموماً کہتی ہوں کہ بہتر ہے کہ ہر دفعہ جب آپ کو حاجت ہو واش روم کی, تو بہتر ہے کہ آپ صابن سے دھوئیں. لیکن چلے آپ نہیں دھو سکتے ہیں تو کم از کم پھٹکری کا استعمال کیجئے. یہی چیز آگے چلتے چلتے اگر آپ جیسے ڈیلیوری ہو رہی ہوتی ہے یا ہمیں ملنے کا موقع ملتا ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین میں بہت خراب ہوتی ہیں میلز کی وجہ سے یا اور جراثیم کی وجہ سے. ان کے زیادہ تر مسائل اسی لیے پیش آ رہے ہوتے ہیں. تو پھٹکری کا استعمال ضرور کیجئے, یہ بے ضرر بھی ہے اور سب کو سوٹ بھی کر جاتا ہے. صحیح. ایک سوال اور یہاں سے پوچھنا ہے کہ جیسے
قرآن جیسے کہ اسلام ہمیں صفائی ستھرائی کا حکم دیتا ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں مینسس کے دنوں میں نہانے سے بہت سختی سے منع کیا جاتا ہے کہ نہانا نہیں ہے، اس سے یہ مسئلے مسائل بن جائیں گے، یا نہانا منع ہوتا ہے. جیسے کہ ہم یوں سمجھتے ہیں جیسے کہ بھئی یہ جیسے نماز نہ پڑھنے کا حکم ہے، اس سے نہ نہانے کا بھی حکم ہے. تو آپ اس بارے میں کیا کہتی ہیں کہ ہمیں اس دوران میں نہانا چاہیے یا نہیں نہانا چاہیے؟ دیکھیں وردہ، جو یہ نہانے کی بات ہے نا، میں آپ سے ایک سوال پوچھتی ہوں. آپ باہر سے گرمی میں بہت پسینے میں آ رہی ہیں، بالکل. آپ آتے ہی نہانے جلی جائیں گی؟ نہیں، آپ پہلے رکیں گی، پسینہ خشک کریں گی. جی جی عموماً کیا ہوتا ہے مینسز میں، عموماً جو بچیاں ہوتی ہیں گرمی لگتی ہے، ہر ایک کا مختلف ہوتا ہے، گرمی لگتی ہے بری طریقے سے اور انسان اپنے آپ سے الجھ بھی رہا ہوتا ہے. بالکل. وہ اس وقت انہیں بہترین، کہ میں کہتی ہوں کہ وہ ایک خاص ہوتی ہے، اس کا عروج ہوتا ہے نا گرمی کا اور گھبراہٹ کا. وہ جون جولائی جاتی میں ہیں اور خاص طور ٹھنڈے پر پانی کے، یا گرم علاقے جی ہوتے ہیں. یہ بھی ہے، ٹھیک نیچے جا کے وہ کھڑی ہو جاتی ہیں ٹھنڈے پانی کے. دیکھیں یہ تو آپ کو سائنس بھی منع کر رہا ہے نا، تھوڑا رک جائیے. آپ نے نہانا ٹھیک ہے، مینسز میں صفائی ضروری ہے، نہائیے. بلکہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو درد ہو رہا ہے تو آپ نیم گرم پانی سے سینک لے لیجیے، جتنا آپ تیز برداشت کر سکتے ہیں گرم پانی سے نہا لیجیے. بہتر ہے نہائیے، یخ پانی کا استعمال نہ کیجیے. یخ پانی ویسے بھی کسی صورت میں آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتا ہے. اگر آپ فوراً اپنے کسی گرم مسل پہ ویسے ہی پانی ڈالیں تو وہ آپ کے اپنے مسل اکڑ جاتے ہیں. جی. تو یہ تو اب سائنس بھی پروف کر رہی ہے. تو وہ جو پہلے جو شاید منع کیا جاتا تھا نا، کیونکہ دیکھیں دونوں خطے گرم ہیں، انڈیا پاکستان. اگر آپ غور کریں تو یہ ہمارے پاس ماشاءاللہ چاروں ہی ہے موسم، لیکن ہمارے پاس گرمی تھوڑی زیادہ ہے یورپ کے مقابلے میں. تو یہاں پہ یہ زیادہ مسائل رہے ہیں. تو میں اس کو اچھی نیت سے دیکھتی ہوں کہ اس نیت سے منع کیا جاتا تھا. لیکن اب آپ کے پاس سہولت ہے گیزر کی، آپ کے پاس گرم پانی کی سہولت ہے، آپ نہائیے، آپ روز نہائیے، خود کو صاف صاف ستھری ستھرا ہوں گی نا. رکھیں، کپڑے چینج کریں. تو بالکل، کپڑے چینج کیجئے. خاص طور پہ اپنا کچھ مخصوص سوٹ ضرور کیجئے جو آپ اپنے ان دنوں میں پہن سکیں. ڈارک گہرے کلرز. رنگ کی شلواریں ہوں، ہاں جی. بالکل گہرے رنگ کی شلواریں ہوں، ٹھیک ہے. آپ کنٹراسٹ کے سوٹ رکھ لیجئے، اچھے بھی نہیں لگتے ہر وقت پتہ لگے کہ اتنی سڑی ہوئی گرمی پڑ رہی ہے اور بچی جو ہے وہ کالی اور جامنی اور پتہ نہیں کیسی بیچ میں بن کے گھوم رہی ہے. کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ لے لیجئے ڈارک کلر کی شلواریں رکھ لیجئے، لائٹ اس کے ساتھ شرٹ لے لیجئے. اور کچھ سوٹ ہیں جو اپنے مخصوص کر لیجئے. اور رات میں بہتر ہے کہ رات کے لیے اپنا ہمیشہ لباس الگ رکھیے. آپ کے جسم کو صفائی کی عادت رہے گی، اور یہ آپ 1 مہینہ کر لیجئے. اس کے بعد آپ کو خود عادت پڑ جائے گی صاف ستھرا رہنے کی. صرف 1 مہینہ کر لیجئے. اچھا جی، یہاں ہمارا دوسرا سوال ہے آپ سے کہ بچیوں کا دوران بلوغت بچیوں میں جسمانی تبدیلیاں آتی ہیں، ان کے بریسٹ جو ہے وہ بڑھنے لگتے ہیں، ان کے جسم جو ہے وہ بڑھوتری کی طرف جانے لگتے ہیں. تو اس صورت میں ماں کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے بالکل وردہ، تبدیلیاں آ رہی ہیں، اور تبدیلیاں، اور یہ ایک آدھ تبدیلی نہیں ہوتی، تیزی کے ساتھ تبدیلی ہوتی ہے. جسم بھی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. آپ نے تو خیر بریسٹ کی بات کی ہے، ہپس میں چینجنگز آنے لگتی ہیں، ہائٹ ایک دم نکلنے لگتی ہے، بچیوں کا موڈ چینج ہونے لگتا ہے. یہ جب ساری چیزیں آ رہی ہیں نا، اس کے لیے تیاری ہم پہلے سے کر کے رکھتے ہیں. دیکھیں طوفان آ جائے نا تو جی. پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے. آپ کو تھوڑی بہت پہلے سے پلاننگ کرنی پڑتی ہے. اس دوران صرف وہی تمام چیزیں کام آئیں گی. اچھا، یہاں جب یہ دوران بلوغت میں خاص طور پہ ایک چیز ہوتی ہے کہ جب بچیوں کے بریسٹ میں خاص طور پہ، ابھی جیسے مینسس کا بھی گزرا ہے کہ درد ہوتا ہے، اس میں ایک نقطہ اور ہوتا ہے کہ جب بریسٹ بڑھنے شروع ہوتے ہیں، ہم عموماً دیکھتے ہیں کہ بچیوں کے ساتھ یہ بھی مسائل سننے میں آئے ہیں کہ ان کے جب بریسٹ بڑھے ہیں تو 3-4 سال تک وہ کہیں دکھتے رہے ان کے جی نپلز. جی صرف اتنا ہی نہیں ہے بلکہ انہیں اذیت یا تکلیف رہی ہے باقاعدہ. جی. تو دیکھیں اس کے لیے آسان حل وہی ہے جو درد کے لیے سکائی کیجیے. اچھا. اتنا تیز گرم پانی ہو، مطلب وہ یہ اتنا تیز گرم پانی ہوتا ہے کہ جب ہم کپڑا نچوڑتے ہیں نا تو مطلب نچوڑا جاتا نہیں ہے. تو اچھا. اتنا برداشت کر لیں جس میں کھال نہ جلے، اور آپ برداشت مطلب آپ کہیں کہ یہ میری آخری حد ہے، اور یہ آپ اس کو سیکھیے. یہ اچھا، کچھ کے ایسا ہوتا ہے کہ صرف ڈیورنگ جو ہے مینسز ہی دکھتے ہیں، کچھ کا ایسا ہوتا ہے کہ ویسے بھی. اس میں 2 چیزیں، جی. کچھ بچیاں اوندھی سوتی ہیں،
یعنی یاد رکھیے اوندھا سونا کوئی کام نہیں ہے. دوسری بات، بچی بلوغت کے نزدیک ہے، کہیں زیادہ دیر تک غائب ہے، نظر رکھیے. بچیاں بڑی ہو رہی ہیں، آپ کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے. اس میں ایک میں نقطہ ہمیشہ ڈالتی ہوں، جب جسمانی تبدیلیوں کے بارے میں بات آ رہی ہے تو بچی کو پہلے سے بتائیے کہ بیٹا دیکھو یہ نپل ہیں، یہ بڑے ہو رہے ہیں، انہیں چھونے سے سینسیشن ہوتی ہے. یہ ہر بچی کو خود پتہ بھی چل جاتا ہے، لیکن اسے چھوئیں گے نہیں کیونکہ اچھا لگتا ہے، لیکن اللہ نے منع کیا. یہ آپ کی نصیحت بچے کو آئندہ آنے والی زندگی میں خود لذتی سے بچا لیتی ہے، اس لیے یہ بچی کو اسپیشلی ضرور سمجھائیے. دوسری بات، جب بچی کے آپ بریسٹ دیکھ رہی ہیں کہ بڑے ہو رہے ہیں تو اس کو بریزر دیجیے، گارمنٹس کا جس میں ہم خیال رکھوائیں گے یہ اس تاکہ حوالے سے اسپیشلی میرا ایک سوال ہے آپ سے کہ جی بچیوں کو کس قسم کے انڈر گارمنٹس ہم خرید کر دیں، ان کے لیے کس قسم کے کپڑے سے کیسے بنے ہوئے انتخاب کریں کہ ان کے لیے وہ چیز تکلیف کا باعث نہ بنے یا نقصان کا باعث نہ بنے. دیکھیں، جب ہم بچوں کے لیے ویسے ہی انڈر گارمنٹس کی آپ بات کریں نا تو بہت مختلف طریقے کی چیزیں نکل آتی ہیں، لیکن میں یہاں پہ تھوڑا سا بتا کے بریفلی بتاتی ہوں کہ جب ہم بریزرز کی اگر ہم بات کریں، کیونکہ ظاہر سب سے پہلے بچیوں کو ضرورت پڑتی ہے، تو میں عموماً کہتی ہوں کمپنیز کی لے کے نہ دیجیے. وہ خواتین کے معیار کے مطابق بنی ہوئی ہیں، بچیوں کے جسم نے ابھی نشو و نما حاصل کرنی ہے. بنیان کے بنے ہوئے آتے ہیں، جیسے ہم جسے اسپورٹس بریزر کہتے ہیں، وہ لے کے دیجیے. وہ تھوڑے سے جسم کے ساتھ چپکے ہوئے ہوتے ہیں، مضبوط ہوتے ہیں اور ڈھلکنے سے بچاتے ہیں. اگر ہم نے درست وقت پہ اس کا صحیح ہم انتخاب نہ کریں تو ہمارے بریسٹ ڈھیلے ہو جاتے ہیں. اور جب ہم چھوٹی بچیوں کو ایک مخصوص سائز پہنا دیتے ہیں نا بریزر کے، تو وہ اس کے بعد ایک نشو و نما میں کمی بھی آتی ہے. تو اچھا. بہتر ہے جو اس کا جسم قدرتی طور پر دیکھیے نا، آپ پرانے زمانوں میں اگر پڑھیں یا آپ دیکھیں چین میں دیکھیں تو وہ خاص طور پر خواتین کے پاؤں چھوٹے کرنے کے لیے انہیں مخصوص سخت قسم کے لوہے کی دھات کے جوتے پہنا دیے جاتے تھے. جی جی. اب ہمارے جو پاکستان بریزر میں بھی ہے ایسا ہوتا ہے کہ وہ شڈولے نام کی ایک قوم یہ کہہ لیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جن میں جن سر کے میں ٹوپی سروں پہنا پر. دیتے ہیں. ہاں جی. تو اب جو یہ بریزرز ہیں، اچھا بریزر کے انتخاب میں بھی دھیان رکھیے، کاٹن کی ہو، پیچھے اس کے لاسٹک ہو کہ جب چاہے کھل سکے. دیکھیں جب بریزر بہت ٹائٹ ہوتی ہے نا، آپ کو پتا ہے بریسٹ کینسر میں سب سے بڑا ہاتھ ایک یہ بھی ہے کہ غلط بریزر کا انتخاب، اس کی ایک کاز یہ بھی ہے. جی ہاں، ہوتا کیا ہے، اچھا اس میں اور چیزیں بھی ہوتی ہیں، بہت سارے لوگوں کو پین بھی ہو جاتا ہے، بریسٹ کے نیچے پین رہنے لگتا ہے. جی. اب جب یہاں بریزر کی بات آ گئی ہے تو اس میں بچیوں کے لیے بنیان ہی پسند کیجیے. جو ہیوی بچیاں ہیں ان کے لیے اسپورٹس بریزر لیجیے، ہر طریقے کی ملتی ہیں. اور جب بچی آپ کو لگ رہا ہے کہ ہاں یہ میری 14-15 سال کی بچی ہو گئی، اس نے اپنی ایک جسمانی ساخت پوری بنا لی ہے، اس کے بعد اس کا ناپ لیجیے. ناپ کیسے ہوگا؟ بریسٹ کے نیچے سے آپ اوپر سے ناپیں گی، بریسٹ پورے سیدھے، وہ ہاتھ سیدھے کر کے کھڑی ہو، آپ ناپیں گی اور جو انچ آ رہا ہوگا وہ اس کا اوریجنل بریزر کا سائز ہوگا. صحیح. اس وقت بچی نے نیچے کچھ نہیں پہنا ہوگا، نہ بنیان نہ کوئی ٹائٹ شرٹ، وہ ایک لوز شرٹ میں کھڑی ہوگی. اس کے بعد وہ لیجیے کاٹن کی لیجیے. ایک بات اور، نیلی، پیلی، لال، گلابی، یہ جو تمام چیزیں، دیکھیں بچی ہو رہی ہے بڑی، اس میں بھی کیفیت اور دوسری چیزوں میں تبدیلی آئے گی. سادگی کو لیجیے، اسکن کلر لیجیے، وائٹ کلر لیجیے، بلیک کلر لیجیے. نیٹ والی نہ لیجیے، بہت فیشن والی چیز نہ لیجیے. صحیح. جب آپ نے یہاں کر لیا ہے، اسی کے ساتھ ایک اور چیز میں بتاؤں گی کہ بچیوں کو عادت ڈالیے کاٹن کے انڈر ویئرز کی، وہ روز پہنے اور روز بدلیں. رات کو جب بچی سوئے گی تو لازم ہے اگر اس نے بنیان پہنا ہے، اور بہتر ہے کہ وہ لوز کوئی ایک اس کے پاس اور بھی کوئی چیز ہو، ورنہ وہ پہن کے نہ سوئے. اور خاص طور پہ جو بچیاں ہی نہیں، خواتین بھی، یہ جو خواتین میں ہم بہت دیکھتے ہیں بریسٹ لٹک گئے ہیں، ہماری شیپ خراب ہو گئی ہے، ہمارے ساتھ ایسا، یہ سارے مسائل اس لیے ہیں آپ رات کو بریزر پہن کے سوتی ہیں، وہ ایک مخصوص ساخت میں آپ کا جسم رکھتی ہے. اب آپ کروٹ لے رہی ہیں، کبھی آپ اپنے پہلو بدل رہی ہیں، آپ کا جسم تو مڑ رہا ہے نا، لیکن وہ سختی سے کپڑے نے آپ کے جسم کو بے آرام کر رکھا ہے. اچھا اس میں 2-3 اور چیزیں ہوتی ہیں، بعض کے معدے میں بھی درد ہو جاتا ہے اس کے دباؤ سے، بعض شکایت کر رہی ہوتی ہیں کہ میرے جو ہے نا رائٹ والے
ब्रेस्ट के नीचे हमेशा पेन रहता है, मुझे नहीं पता किस चीज के लिए। इतनी टाइट होती है ब्रेजर कि उसके बाद वो उन्हें और तकलीफ का सामना करना पड़ता है, बास के मेदों में दर्द हो जाता है। अच्छा। तो इसलिए रात को कोशिश कीजिए कि अगर आप सो रही हैं, आप पीछे से स्ट्रिप खोल लीजिए, उसके बाद सो जाइए, ताकि आपका जिस्म आपकी अपनी जो है ना साख्त में हो। देखिए, आप करवट लीजिए, आपके ब्रेस्ट की शेप और साइज बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी। लेकिन अगर आप ब्रेजर नहीं होने देगी, अब क्या है, मुस्तकिल दबाव है। अब जी आपके जिस्म के ऊपर दबाव है, तो आपके सीने के नीचे क्या है, आपका जिगर है, आपका तिल्ली है, आपके मैदे का मुंह है, जी जी, तो ये तमाम चीजों पे क्या इफेक्ट नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो अंडरवियर का खास तौर पे बच्चियों को कॉटन के लेके दीजिए। ये जो बाहर रेशमी और ये सस्ते वाले, देखिए, महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। आप आज ये गैर मायारी ले लेंगी, बच्चियों को इन्फेक्शन दूसरी चीजें हो जाएंगी, या तो उनका आइंदा फ्यूचर दाव पे लग जाएगा, या आप डॉक्टर के पास फीस भरेंगी। कॉटन के ले लीजिए या घर में बना लीजिए, आसान काम, लेकिन उनको आदत डालिए। इसमें 2 फायदे होते हैं। हम्म। एक ये कि वो शर्मगाह की हिफाजत के मामले में, सफाई सुथराई के मामले में उन्हें रहता है कि हाँ ठीक है, मैं साफ सुथरी हूँ। दूसरा ये कि उन्हें कभी भी मेंसेस हो जाए, कुछ हो जाए, वो एक छोटे से कपड़े या पैड से काम चला सकती हैं, उन्हें जी ज्यादा मसाइल का सामना नहीं करना पड़ता। तीसरी सबसे अहम बात ये, आजकल के कपड़ों की हमारी साख भी बड़ी बारीक है। जी मतलब हमने कपड़े पहने होते हैं, अब मैं क्या कहूँ कि हम शमीज पहन भी लें बाज़ औक़ात बाज़ कपड़ों के नीचे, तो भी लग रहा होता है कि और कुछ होना चाहिए। तो ये काफ़ी काम आता है, और ये बेहतरी होती है इससे बच्चियों के लिए। और एक ख़ास बात, जब ये बच्चियाँ अंडरवियर यूज़ करती हैं, वो बच्चियाँ जो भारी हैं निस्बतन, यहाँ मैं एक बात माँओं को कहना चाहूँगी, जिनकी बच्चियाँ मोटी हैं थोड़ी, या पेट का उन्हें पता चल रहा है इनका पेट निकल रहा है, तो कोशिश कीजिए या तो वो कपड़े की बेल्ट बाँधें, या वो ऐसा मजबूत पहने, मतलब जो जैसे खास तौर पे बेल्ट वाले आते हैं अंडरवियर, वो यूज करें, ताकि उनका पेट, देखें, पेट दबा रहता है, मैदा दबा रहता है, भूख कम लगती है, और जाहिर सी बात है हम खाते हैं तो ही वजन हमारा बढ़ रहा होता है। जी तो ये बिल्कुल। जरूरत है, ये एक अंडरगारमेंट्स का इंतखाब एक चीज नहीं, हमारी सेहत पे भी जा रहा है, हमारी अपनी शख्सियत से भी मिल रहा है। जी, हमारे यहाँ पर अगला सवाल है आपसे कि पीरियड्स के दौरान देखा गया है कि बच्चों की जो नफ्सियात होती है, बच्चों के जो जज्बात होते हैं, वो बहुत चेंज हो जाते हैं आम रूटीन से मुतालिक। बाज़ वो बहुत उदास देखी जाती हैं, और बाज़ औक़ात बहुत टेंशन में होती हैं, या उनको कोई चीज़ दुख तकलीफ दे रही होती है। अमूमन ऐसा होता है, बहुत कम ऐसा होता है कि नॉर्मल हों या खुश हों। तो ऐसा क्यों है, और ऐसी सूरत में माँ को क्या करना चाहिए? देखें वर्दा, बच्चियां बड़ी हो रही हैं, नेक्स्ट फेज में जा रही हैं, कुदरत उन्हें तैयार कर रही है, ठीक है। हम्म, अब वो एक नए मरहले में पहुंच के उस तमाम चीजों को अगर मैं कहूँ कि डिस्कवर कर रही है, तो गलत नहीं है। सही। अभी उन पे मेंसेस भी आ गए हैं, हार्मोनल जो है चेंजेस आ रही हैं, ये कुदरती हैं, ये हर एक में है, आप में भी होंगी, मेरे में भी होंगी, सब में ही होंगी, हर महीने आ रही हैं ये। जी क्यों? क्योंकि हम एक प्रोसेस से गुजर रहे हैं, ये कुदरत की तरफ से। यहाँ माँ का समझाना पड़ता है, देखो, मैं भी इसी फेज से गुजर रही हूँ ना, मैं क्या करती हूँ, जैसे मिसाल ले लीजिए, मैं मराक़बा करती हूँ, या मैं योगा करती हूँ, या देखो मैं इतनी दुरूद की तस्बीह पढ़ लेती हूँ, या देखो मैं इस तरह से कलमा पढ़ लेती हूँ, ये तमाम चीजें होंगी। फिर हम्म, इसमें कुछ गलत ख्यालात भी आ सकते हैं, सही। इसमें कुछ, देखें, बच्चियां जब बड़ी हो रही होती है ना, उनमें सबसे जो खास चीज आती है ना, वो अपने जिस्म से मुतालिक आएगी, आईने के सामने खड़ी रहेंगी, मुख्तलिफ पोज बना के देखेंगी। ये मेरे हिसाब से मुझे बड़ी खूबसूरत लगती हैं बच्चियां, क्योंकि वो एक नए दौर को दिखा रही होती हैं, जिससे आप और मैं कल को गुजर के आ रहे होते हैं। जी जब ये वाली उम्र आती है ना बच्चियों की, फिर माँ को चाहिए, बेटा बहुत अच्छा है, ध्यान रखना, एक आएगा जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिखा है, उससे पहले तुम इसको संभाल के रखोगी। क्यों? अल्लाह ने कहा है पाक के लिए पाक, नापाक के लिए नापाक। अब तुम अपने को जितना पाक रखोगी उतना अच्छा मिल जाएगा। जी उसको दबाइए नहीं, ये कुदरत की तरफ से चीज आ रही है, मिला दीजिए, अल्लाह की तरफ वापस मिला दीजिए। तब तक तुम हिफाजत करोगी अपनी भी, अपने मिजाज की भी। सही, अपने कल को जज्बात तुमने की माँ, भी। हमारे यहाँ माएँ पता है क्या बातें करती हैं बेटी से, ये रख दो, तुम्हारी जहेज के लिए रखा है। अच्छा ये कढ़ाई कर लो, ये तुम्हारी जहेज के लिए रखना है। लेकिन हम बेटी को ये नहीं बता रहे थे, बेटा कल को जब तुम माँ बनोगी ना, तो ये क्वालिटीज अभी से पैदा करनी शुरू कर दो अपने अंदर, ताकि तुम एक और अच्छी माँ बन सको।
جب آپ نفسیات کو، جذبات کو حقیقی طور پہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ دیں گی، بچہ قبول کرنا سیکھنے لگتا ہے. صحیح. صرف اتنا ہی نہیں ہے، ہاں اپس ڈاؤن آئیں گے تب آپ ساتھ دیجئے. اس کے اوپر قنوطیت کا دورہ بھی پڑے گا، اداسی کا دورہ پڑے گا، ڈپریشن آئے گا. اول تو میں عموماً کہتی ہوں آپ بچی کو مضبوط کیجئے. ڈپریشن ہو رہا ہے نا، آپ کو معلوم ہے جب بچیاں ہماری بلوغت کے نزدیک جاتی ہیں بہت زیادہ بعض بچوں میں ڈراسٹک چینج ہوتا ہے، سمجھ ہی نہیں آتا اسے ہو کیا گیا. ہم کچھ لوگ کہتے ہیں جی جن چڑھ جاتا ہے اس کے اوپر. جی. کچھ جن نہیں چڑھتا. بچیوں کو کچھ دلچسپیاں دیجئے، بچیوں کی گھٹیوں میں ڈالیے، یا تو انہیں باغبانی کا شوق ہو، یا کوئی گھر میں انہوں نے کوئی اپنا مشغلہ اختیار کیا ہو، مطلب فارغ نہ رہیں بچی. پھر میڈیا، اگر دیکھیں اگر تو ماں بچی کے ساتھ ایسی ہے نا جو ایک ایک چیز اس کے ساتھ دیکھتی چل رہی ہے جی. اور وہ اس سے ڈسکس کر رہی ہے، اس بیٹی میں اور ایک وہ بیٹی جو صرف میڈیا سے رہنمائی لے رہی ہے، دونوں کی نفسیات اور جذبات میں زمین آسمان کا فرق ہوگا. میچورٹی نہیں ہوگی اس بچی میں، اس کے پاس ایک خیالی دنیا ہوگی. جی. وہ وہی والی کہانی ہوگی کہ ایک شہزادہ آئے گا گھوڑے پہ بیٹھ کے اور وہ اس کو لے جائے گا، وہ جی. یہ کہانی بن جائے گی. لیکن یہی جو ماں کے ساتھ ملی اسے پتہ نہیں آئے گا، وقت پہ آئے گا. کیوں؟ کیونکہ ظاہر امی نے بتایا تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا رزق بھی لکھ دیتا ہے، اور جہاں ساری چیزیں لکھتا ہے اس کے ساتھ نکاح بھی لکھ دیتا ہے. جی. بچیوں کو بتائیے کہ وہ ذمہ داری کا پورشن ہے اور وہ آئے گا. تم ابھی سے اپنے کو تیار کرو، جی. بجائے اس کے کہ ہم یہ بتائیں کہ ہم نے اتنی چیزیں تمہاری جہیز کے تیار کرنی ہے، تم یوں جاؤ تو کھانڈی بناؤ. نہیں، اسے ایک مضبوط شخصیت بنا دیجئے. ڈپریشن ہو رہا ہے بیٹا، ٹھیک ہے، تمہارا وہ کہاں گیا مشغلہ، کیا وہ کر لیا؟ اور چلو آؤ پھر دیکھیے، ہم باتیں کر لیتے ہیں. جی، اکثر بچوں کو درد کی بہت تکلیف، مطلب بہت پین ہوتا ہے اس میں. اور تو اگر وہ بھی اپنے ان دنوں میں اپنی مشغولیات، مصروفیات ایسی بنائیں کہ اس میں ہی لگی رہیں، تو میرا خیال ہے کہ ان کا درد بھی کم ہو سکتا ہے. بہت اچھی بات ہے، واقعتاً ایسا بھی ہونا چاہیے. لیکن یہاں پھر ایک بات کہوں گی، کچھ جگہوں پہ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ درد کہیں بہت زیادہ ہے نا، تو پھر ماں کو چاہیے آپ چلی جائیے بیٹی کو لے کے گاہنی کے پاس، دکھا دیجیے ایک دفعہ. اور زیادہ بہتر یہ ہوگا اگر آپ اس درد کے عالم میں لے جا سکیں، تاکہ وہ زیادہ بہتر طور پہ چیک کر سکے، اسے پتا ہو کہ ہاں اسی اتنا طبیعت خراب ہو گئی ہے. بعض اوقات بچیوں کو کچھ پرابلم بھی ہوتا ہے. صحیح. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم بس نظر انداز کر دیتے کہ ٹھیک ہے ہمارا بھی ہو گیا تھا تو اس کا بھی ٹھیک ہو جائے گا، ہمیں امید ہی نہیں ہوتی. دوسرے سوپ، غذا اس دوران، گوشت، دودھ، ان تمام چیزوں کو اگر آپ خاص طور پہ مینسز میں بچی کو زیادہ دیں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے. یہ ایک گرم اور یہ سرد غذا والی چیز ہے نا، جی. اچھا میں اس کو تھوڑا نہیں مانتی، کیونکہ ٹھیک ہے ہمیں پتا ہے کہ اس کا چاکلیٹ کھانے سے فلو اچھا ہو جاتا ہے، آپ یہ مطلب کوئی اور چیز لے لیں، لیکن اگر آپ چاکلیٹ بھی کھا رہے ہیں تو چاکلیٹ بھی آپ دودھ کی شکل میں یا کسی اور چیز کی شکل میں پی رہی ہیں نا، دودھ میں ڈال کے پی رہی ہیں، یا آپ کافی پی رہی ہیں، یا کوئی آپ قہوہ پی رہی ہیں. تو جی. صرف غذا اچھی رکھیے، طاقت پہنچائیے جسم کو. گوشت میں بھی مرغی نہ لیجیے، مچھلی لے لیجیے، نہیں ہو سکتا ہے تو گائے کا گوشت لے لیجیے، زیادہ بہتر ہے. یہ صحیح. جو بکری اور یہ مرغی اور یہ اس طرح یہ ہوتا ہے نا کہ یخنی پی لو، وہ مرغی جو 6 مہینے میں تیار ہوتی ہے نارمل، وہ 6 ہفتے میں تیار ہو کے مارکیٹ میں بک رہی ہے. اس نے کیسی فیڈ کھائی ہوگی، اس کے اندر کتنا کیمیکل ہوگا، اور ہم اسی کو ابال کے اس کا جو کچھ بھی نکلتا ہے وہ ہم اپنی بچی میں دے دیتے ہیں جی. کہ بیٹا تم پی لو، تم طاقتور ہو جاؤ گی. نتیجتاً پتہ کیا ہو رہا ہے کہ اب ریسرچ ثابت کر رہی ہے، جو آج کل بچیوں میں خاص طور پہ آپ دیکھتی ہوں گی کہ تھائز کا بہت پرابلم ہو رہا ہے. جی. یہ جو بچیاں بہت زیادہ مرغی کھاتی ہیں نا، اچھا ایک دو چیز آ رہی ہیں، ایک تو بچیاں وقت سے پہلے بڑی ہو رہی ہیں، بالغ ہو رہی ہیں، یہ بھی اب نارملٹی میں ہے. ابھی ایک امریکا میں اس طرح سے بھی ہوا ہے کہ ان کی ایک ریاست میں 5.5 سال کی بچی ہے جس کو مینسز ہوئے ہیں. اچھا. تو یہ بھی خطرناک چیز ہے. ان کے یہاں بھی بہت زیادہ اسی طرح سے فاسٹ فوڈ اور دوسری چیز جنک فوڈ کا بہت زیادہ زور رہتا ہے. مرغیاں ان کے پاس بھی اسی طرح کی ہیں. تو یہ چیزیں بھی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہوتی. صحیح. یہاں چلیں، یہ بات تو ہم نے پہلے آپ سے سوال میں کر ملی کہ بچوں کو فرائض کی عادت بلوغت سے پہلے ڈالیں، وہی نماز وغیرہ کی عادت. تو آگے ہم آپ سے ایک سوال یہ کرنا چاہتے ہیں کہ معاشرے میں ہمارا ایک دوہرا رویہ پایا جاتا ہے. وہ یہ ہے
کہ جو عورت ہے وہ اپنے دو رخ کے ساتھ جو ہے وہ سروائیو کر رہی ہوتی ہے معاشرے میں. ایک طرف تو جب اس کو مینسز آتے ہیں تو وہ درد تکلیف سہ رہی ہوتی ہے, اور دوسری طرف جو ہے وہ گھر والوں کے ساتھ ایسے شو کر رہی ہوتی ہے, کھانے بنا رہی ہے, صفائی کر رہی ہے, اٹھ بیٹھ رہی ہے جیسے اس کے ساتھ کچھ ہوا ہی نہیں ہے. مطلب یہ کہ وہ اپنے آپ کو چھپانے کی اور وہ سب کچھ کرنے کی کوشش کر رہی ہے باوجود اس کے کہ وہ انتہائی تکلیف سے گزر رہی ہے. تو اس صورت میں ماؤں کو کیا کرنا چاہیے, خاص طور پر جب مرد حضرات کو اس حوالے سے کیسے گائیڈ کرنا چاہیے, ان کو کیسے تیار رکھنا چاہیے؟ ورتا دیکھیں, جب ہم معاشرے کے دوہرے معیار کی بات کرتے ہیں نا, دوسرے لفظوں میں ہم انگلی اگر سامنے اٹھا رہے ہوتے ہیں نا, تو 3 انگلیاں ہماری طرف بھی آ رہی ہوتی ہیں. جی یہاں ماؤں کا پتہ ہے کیا ہے, میں عموماً کہتی ہوں, دیکھیں ایک چھوٹی سی مثال ہے, ہر بیوی اپنے شوہر کی تعریف کرے, شوہر بہت خوش ہو جائے گا. اگر وہ اس کی تعریف میں یہ بھی تعریف شامل کر دے کہ جی آپ نے فلاں بیان سنا تھا, یا آپ یوں قرآن پڑھتے ہیں, یا اس طرح کرتے ہیں, مجھے پسند آتا ہے, ایک گھر کا ماحول ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی مکمل عورتیں بناتی ہیں, بالکل ایسا نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے دونوں پہ رکھا ہے. لیکن کیا کہیے, ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ معاشرے میں ہمارا ماحول ایسا ہو چکا ہے. اب جو ہو چکا اسے ہم بدل نہیں سکتے, لیکن ایک ماں اپنے گھر کا ماحول بنا سکتی ہے. بالکل. اس میں عموماً کہتی ہوں, جو کام آپ کے لیے کہنا اور کرنا, ایک تو مسئلہ یہ ہمارے معاشرے میں نا اس کو ایک ٹیبو بنا دیا گیا ہے, اس کے ہم متعلق بات ہی نہیں کر سکتے. ایک چھوٹی سی مثال لیجئے, آپ کہتے ہیں جی حیض سے متعلق ہے, وہ ہسبینڈ کو کیسے بولیں, فلاں کیسے بولیں. ایک چھوٹی سی مثال لیجئے, ایک عربی بچہ ہے, وہ قرآن پڑھتا ہے. اگر وہ قرآن پڑھتا ہے, اس کی عربی زبان ہے, تو اسے حیض کے بارے میں پتا ہوگا نا, بالکل پتا ہوگا. پتا ہوگا. تو جب آپ کا اپنا, دیکھیں آپ اپنے شوہر کو نہیں بدل سکتی, آپ اپنے کسی کو نہیں بدل سکتی. آپ بیٹے کو کہہ سکتی ہیں بیٹا بہن کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, جی ہو جاتی ہے طبیعت خراب, لیکن اس سے پہلے ماں کو کیا کرنا پڑے گا, اسی بیٹے کو لے کے قرآن کا ترجمہ بھی پڑھنا پڑے گا. آدھی بات تو قرآن خود کہہ دے گا, جی جی کہانی ختم. آپ اپنے اس میں نہیں کر سکیں, آپ اور دوسروں کو تو بتا سکتی ہیں. آپ سورہ حجرات اٹھا لیجئے, کہا گیا دوپہر میں آنے سے پہلے دروازہ نوک کرو, اندر بے دھڑک نہ آ جاؤ, جی بالکل. دھیان رکھو 3 بار دستک دو, دروازہ نہ کھلے, لوٹ جاؤ. یہ تمام چیزیں گھر میں کہاں ہوتی ہیں؟ آپ اپنے گھر میں سے کرنی شروع کیجئے. بیٹوں کو بتائیے, اور آپ شوہر کو نصیحت نہیں کر سکتی, جی آپ بیٹوں کو بتائیے کہ بیٹا آپ ایسے کرو گے, اور صرف ایک جملہ کافی ہونا چاہیے, بیٹا ٹھیک ہے آپ کی بہن کی طبیعت خراب ہے, بیٹا وہ نہیں آئی ہے, آپ خود کر لیجئے. دیکھیے جب ہم پرورش کی بات کرتے ہیں تو ذمہ داریاں بیٹے اور بیٹیاں دونوں کی برابر ہیں. جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے, انہوں نے آ کے کہا کہ میں نے اپنے ایک اس کو نا, مطلب اولاد میں سے ایک بیٹے کو وہ دیا ہے غلام. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے اپنی باقی تمام اولادوں کو دیا ہے؟ غور کیجئے, انہوں نے یہ نہیں کہا بیٹا یا بیٹی, انہوں نے کہا کیا تم نے اپنی تمام اولادوں کو دیا ہے؟ اس نے کہا نہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے نا ظلم کے اوپر گواہ نہ بناؤ. اب مجھے ایک بات بتائیے, جب دونوں چیزیں آ رہی ہیں, تب خود مختاری اگر بیٹی سیکھ رہی ہے تو بیٹے کو بھی تو سکھانی بنتی ہے. بالکل. اور کام کرنا تو سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جب یہاں تک بات ہے تو آپ اپنے بیٹے کو تیار کیجئے. اگر ایک کھیپ اچھی نکل گئی نا, جی آپ کو اپنا شوہر اچھا نہیں ملا, آپ اسی غم میں ساری زندگی نہ روئیے, آپ جہاد کے لیے کمر کسیے. آپ اپنے بیٹے کو ایک اچھا مسلمان بنائیے کہ وہ گھر میں ماں اور بہنوں کے ساتھ اچھے سے رہنا شروع کرے. یہی کل کو جو اس کی بیوی آئے گی نا, اس کی بیوی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی, وہ پہلے سے بیوی اور ماں بیٹی کو جانتا ہوگا. جی ختم. اس میں جب معاشرے کا دوہرا معیار ہے کہ ہم عورتیں دور کر سکتی ہیں, بچے ہم پالتی ہیں. ایک ماں اگر بیٹے کو کہہ کے طلاق دلوا سکتی ہے, ایک ماں اگر بیٹے کو کہہ کے تمام لوگوں رشتہ داروں کی غیبتیں معلوم کروا سکتی ہے, سارے کام کر سکتی ہے, تو کیا اسلامی راستے پہ چلانے کے لیے یہ نہیں کہہ سکتی تم اور میں کریں گے؟ یہ بات تم کسی سے ڈسکس نہیں کرو گے کہ تمہارا اور میرا آپس کا راز ہے؟ جی بالکل کر سکتی ہیں. کیوں نہیں؟ ہم ہر چیز, پتہ ہے ہم نا تھوڑے سے کمفرٹ زون میں رہ رہے کہ کاہل ہو گئے. اب ہم کہتے ہیں ہمارے شوہر ہی ایسے نہیں ہیں, ہماری فلانا ایسی نہیں ہے, انہوں نے ایسے کر دیا. جی ہو گیا, آپ اسے بدل بھی نہیں سکتی ہیں. یہ زندگی میں ہم جد و جہد کرنے آئے ہیں, اگر جنت ہمیں یہیں مل گئی تو پھر ہم یہ اوپر جا کے کیا کریں گے؟ بالکل. تو اس میں یہ جو معاشرے کا دوہرا معیار ہے, رکھیے باہر تک, اپنے گھر میں نہ پیدا ہونے دیجیے.
اور وہ خواتین جو کر رہی ہیں کم از کم اتنی آواز ضرور اٹھائیں. میں اس میں عموماً کہتی ہوں کہ پھر خواتین کچھ سیاست سے تھوڑا کام لیں، کام بانٹ دیجئے، رکھ دیجئے. دیکھیں آپ بہت زیادہ روئیں پیٹیں گی، آپ کے شوہر کو آپ سے چڑ ہونی شروع ہو جائے گی. جی تو جو معاشرہ کا دوہرا معیار آپ کے سامنے آ رہا ہے وہ اپنی بیٹی تک نہ آنے دیجئے. رک جائے گا، معیار بالکل درست ہو جائے گا، کیونکہ معیار بنانے والی بھی ہم ہیں، اور سچی بات تو یہ کہ میں کہتی ہوں بگاڑنے والی بھی ہم ہیں. ہاں میم بالکل. عورتیں زیادہ بہتر طور سے کر سکتی ہیں. تو جزاک اللہ، آپ کا بہت بہت شکریہ میم سارا. آج کے سیشن میں بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا. بہت شکریہ آپ کا. آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھے سوالات پوچھے، اور واقعتاً یہ اس طرح کی معلومات ہیں جو کم و بیش میں کم از کم یہ ضرور کہتی ہوں کہ ماں بیٹی آپس میں ضرور ڈسکس کریں. اور یہاں ایک بات کہنا چاہوں گی، مائیں بیٹیوں سے بھی پوچھیں اور بیٹیوں سے اپنے بارے میں بھی پوچھیں کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تم سے کتنی نزدیک ہوں، اور اسے بھی اپنے دل کی کیفیت بتائیں. ہر اولاد سے الگ الگ یہ معاملہ ضرور کیجئے. اس سے زیادہ بہتر معاشرہ اور اس سے زیادہ بہترین ماں بننے کا کوئی عمل نہیں ہو سکتا ہے. جزاک اللہ، آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ آپ کو بہت خوش رکھے. اور آپ سب لسنرز کا بھی بہت شکریہ. آپ لوگ بہنیں، تمام بہنیں یہاں آئیں، ہمیں جوائن کیا، اور سعود اکیڈمی پر اسپیشلی آپ لوگوں کا اعتماد ہمیں مزید بھی آپ لوگوں کے لیے بہتر سے بہتر سیشن، مفید سیشن لانے کے لیے ابھارتا ہے، حوصلہ دیتا ہے. آپ سب کا بہت شکریہ. اللہ آپ سب کو بھی بہت خوش رکھے. جانے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ یہ کروں گی کہ اس ویڈیو، ہمارے اس چینل کو ضرور لائک سبسکرائب کر لیجیے گا، تاکہ آپ کو جو نیکسٹ سیشن آ رہا ہے 2، ٹھیک ہے، جو کہ آپ کے مسائل دینی شرعی اعتبار سے ہیں، اس پر ہم ڈسکشن کریں گے. ٹھیک ہے، اس حوالے سے آپ کو ہماری نوٹیفیکیشن ضرور ملتی رہے. اور اس کا 3rd سیشن بھی ہے جو کہ صحت کے حوالے سے ہے، اور وہ ہمارے ساتھ اس میں ایک ڈاکٹر ہیں فاطمہ اختر صاحبہ، وہ ہمیں جوائن کریں گی کراچی سے. تو آپ سب کا ایک بار بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. اور یہ سیشن اگر آپ کو مفید لگا، آپ کو فائدہ دیا اس نے، تو اپنے فرینڈ، اپنی جو سرکل ہے، خواتین ہیں، ان میں ضرور شیئر کریں اور ان سے کہیں کہ اس کو جلد از جلد سن لیں. بس کچھ ہی ٹائم کے لیے ہم نے اس کو پبلک کیا ہے تاکہ بہنیں اس کو سن سکیں، اس سے فائدہ اٹھا سکیں. پھر یہ ہے کہ خواتین کے مسائل والا ہے، اس کو ہمیں پرائیویٹ کرنا ہوگا. تو جزاک اللہ خیر. آپ سب یہاں آئے، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اپنے تاثرات کمنٹ میں بھی، اور ہمیں مجھے میسج کر کے بھی ضرور بتائیے گا. میرا نمبر ہے 03165036 واٹس ایپ پر آپ مجھے جوائن کر سکتے ہیں. تو اس کے علاوہ فیس بک پر، انسٹاگرام پر، ٹویٹر پر ہمارے اکاؤنٹس موجود ہیں سعود آن لائن اکیڈمی کے نام سے. انسٹاگرام، ٹیلی گرام پر آپ سب جگہ ہمیں جوائن کر لیں. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت خوش رکھے. السلام علیکم.